अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज जुमातुल मुबारक का मुबारक दिन जो है वो शुरू करते हैं। जनाब, अगर शहर फैसलाबाद की बात की जाए तो दर्जा हरारत जो है वो दिन ब दिन कम होता चला जा रहा है। कम से कम दर्जा हरारत आज 8.5 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का जो मतवक्का है वो महकमा मौसमियात की जांच से बताया जा रहा है। और स्मोक की सूरत हाल कुछ ऐसी है शहर के अंदर कि स्मोक जो है वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, क्योंकि रात के औकात में अब जो है वो औस भी पड़ती है, उसकी वजह से भी काफ़ी सूरत हाल बेहतर है। लेकिन गुज़श्ता दिनों में होने वाली जो बारिश थी उसने मामला जो है वो शहर के बेहतर किए थे, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर भी माहौलियाती आलूदगी बढ़ती भी है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जिस तरह से गायबी ताकत से उन्होंने कोरोना से पाकिस्तान को काफ़ी हद तक महफूज रखा, उसी तरह स्मोक से भी महफूज रखें। लेकिन फैसलाबाद का इसके बावजूद जो शुमार है वो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में होता है। माहौलियाती आलूदगी के हवाले से हमारे माहौलियाती आलूदगी के जो महकमे हैं वो उस तरह से मुतहरक नहीं है, लेकिन हम दुआ करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर मजीद मुतहरक हों और ऐसी फैक्ट्रियाँ जो कि धुआं छोड़ती हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तो जनाब, अब मौजूदा सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। एक बादशाह था, वो हमेशा परेशान रहता था, लेकिन उसके पास जो फकीर हमेशा सवाल लेके आता था या फिर खाने की तलब से आता था, उसे खाना मुहैया किया जाता था, वो अक्सर ऑब्जर्व करता था, यार ये फकीर बहुत खुश रहता है, मेरे पास बादशाहत है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास हुक्म चलाने के लिए बहुत सारे मुलाजिम हैं, इसके बावजूद मैं खुश नहीं रहता। लेकिन ये फकीर जिसके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती वो बहुत खुश रहता है। तो उसने एक दिन उस फकीर को तलब किया और तलब करने के बाद उससे पूछा कि तुम आखिर क्यों खुश रहते हो, क्या वजह है, तुम्हारे पास तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती। तो उन्होंने कहा था, बादशाह साहब इसका मैं जवाब दूंगा, लेकिन उसके लिए बारगाह में किसी जरूरतमंद को बुलाया जाए। तो उन्होंने उसी वक्त किसी जरूरतमंद को बुलाया और बुलाने के बाद उसने बादशाह को, फकीर ने कहा कि इसको जितना सुबह से शाम तक, सुबह सूरज निकलने से शाम सूरज ढलने तक जितना चलता है उतनी ज़मीन जो है इसे मुहैया कर दी जाए। तो बादशाह की जानिब से ऐसे ही अहकामात जारी किए गए। अगले दिन वो शख्स आ गया, लकीर खींची गई और सूरज के तलू होते ही उसे हुक्म दिया गया कि चलना शुरू कर दो और वापस आने तक जितना ज़मीन का फासला तुमने तय किया होगा वो ज़मीन की मलकियत तुम्हारी हो जाएगी। तो उसने इसी तरह किया। सूरज तलू होने के बाद उसने अपना सफ़र शुरू किया। उसने टाइम और कैलकुलेशंस कर रखी थी और ये देखा था कि दोपहर के बाद फौरन बाद जो है मैं वापसी का सफ़र शुरू कर दूंगा ताकि वापस पहुंच के ज़मीन की मलकियत हासिल कर लूं। वो शख्स जो था उसने चलना शुरू किया, दोपहर का वक्त आन पहुंचा और दोपहर के वक्त तकरीबन 400 एकड़ के करीब उसने ज़मीन जो है उसका फासला तय कर लिया था और अब वापस जाने का उसका वक्त था। लेकिन लालच मन में आ गया और उसने सोचा कि शायद मैं अगर भाग के फासला कुछ तय करूं तो मजीद ज़मीन जो है वो अपने नाम करवा सकता हूं और वापसी का रास्ता भी सारा दौड़ के ही तय करूंगा। उसने लालच को जो है वो अपने ज़मीर के आड़े ना आने दिया और लालच जो है उसके मन में बढ़ती चली गई। उसने भाग के कुछ फासला तय किया और जब वापसी का असर के टाइम हुआ तो उसने तमाम रास्ता जो है भाग के तय करना शुरू कर दिया। इसी दौरान रास्ते में स्टे ना करने की वजह से इस कदर भागता चला गया कि लालच की वजह से उसके फेफड़े जो है वो फूलना शुरू हो गए और सांस चढ़ने के बावजूद भी वो जब नहीं रुका तो ब्लड प्रेशर तेज होने की वजह से उसके फेफड़े फट गए और मुंह से खून आना शुरू हो गया। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि वक्त पे उसे पहुंचना था वो फिर भी रुका नहीं और मुकर्रा वक्त पे वहां पे पहुंच गया। और मुकर्रा वक्त पे जब वहां पे पहुंचा हालत बहुत बुरी थी, फेफड़े फट चुके थे और एक हिचकी ली लंबे सांस के साथ और उसकी जान जो है वहीं पे निकल गई। और बादशाह इस वाक़ये को देख के बड़ा परेशान हुआ और उसने फ़कीर से पूछा कि ये मामला क्या हैं। तो फ़कीर ने इसे बताया कि ये लालच थी, ये लालच इसे ले डूबी। इसके पास घर भी था, ज़रूरतमंद था नो डाउट, लेकिन इसके पास घर भी था, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी थी, कामकाज भी था, इसके बावजूद लालच जो है इसे ले डूबी। इसी तरह बादशाह सलामत, इख्तियारात की लालच जो है वो आपको भी लेके डूब सकती है। ये इख्तियारात की लालच है जो कि आपको दिन रात परेशान रखती है। ये इख्तियारात की लालच है जो आपको परेशान रखती है कि ये अगर बादशाही मुझसे चलेगी तो मैं अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर किस तरह से करूंगा। ख्वाहिशात पे और इख्तियारात पे काबू रखने की ज़रूरत है तो आप अपने आप को खुश कर सकते हैं। और हमारे मुल्क पाकिस्तान की सूरत हाल भी कुछ यूं ही है कि हमारे सियासतदान जो है
وہ اختیارات کی جنگ لڑتے ہیں, وہ تخت و تاج کی جنگ لڑتے ہیں, عوام کی بھلائی کی جنگ نہیں لڑتے. تو ہمارے ساتھ رمضان مرزا صاحب آج موجود ہیں, اسی موضوع پہ گفتگو کریں گے, کیونکہ گزشتہ دنوں میں عمران خان جو ہے فیصل آباد آئے تھے, اور تخت و تاج کے حوالے سے جب بھی مرزا صاحب بات کی جاتی ہے, لڑائی اور سیاست اسی چیز کی نظر آتی ہے. عوام کی بھلائی کے لیے کون کیا کرتا ہے کوئی نہیں بتاتا. فیصل آباد بھی اگر آئے تو وہ اپنی جے کار کروانے کے لیے آئے, اور کوئی بڑا اناؤنسمنٹ فیصل آباد کے لیے نہیں. وہی 13 ارب جو پہلے وزیر اعلیٰ صاحب کہہ کے گئے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی حنان, بہت شکریہ. حنان, سب سے پہلے تو اہم بات یہ ہے کہ فیصل آبادی جو ہیں وہ ٹھیک طریقے سے شاید اپنے مسائل جو ہیں وہ ملکی اور صوبائی قیادت کے سامنے نہیں رکھ پاتے یا نہیں رکھتے, جس وجہ سے شاید ہمیں کچھ اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایکسپورٹرز نے اپنی سطح پر کچھ باتیں جو ہیں وہ سامنے رکھیں, کچھ مسائل کو ڈسکس کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو چیمبر آف کامرس سے تاجر حضرات تھے اور چھوٹے صنعت کار تھے, انہوں نے بھی اس میں اپنے مسائل کی نشاندہی کی اور بات کی کہ ان مسائل کے حل کے لیے اقدامات کیے جائیں. لیکن یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ کاغذات تک ہی ابھی تک محدود ہیں. جب بھی کوئی اس طرح کا دورہ ہوتا ہے تو ملکی اور جو صوبائی قیادت ہوتی ہے وہ عام طور پر ان چیزوں کو نوٹ کر لیتے ہیں, اور ان کے سیکرٹریز کی سطح پر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن اب عمران خان صاحب جب فیصل آباد میں سرینا ہوٹل میں موجود تھے تو اراکین اسمبلی کے بھی مسائل انہوں نے سنے, ایکسپورٹرز کے مسائل سنے, چیمبر آف کامرس سے تعلق رکھنے والے افراد کے مسائل سنے. مسائل سننے کے بعد ان کو نوٹ کیا گیا, اور تقریباً تمام معاملات کے اوپر وزیر پاکستان نے اسبات میں سر ہلایا, اور انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہونا چاہیے, ہاسپٹل بھی بننا چاہیے, انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی ہونی چاہیے. نہ نہیں کسی مسئلے کے اوپر جو ہے وہ نہ نہیں کی, اور نارملی وہ ویسا ہی کرتے ہیں کہ وہ جہاں کا بھی دورہ ہو, اور کوئی بھی اس سطح کا دورہ جو ہوتا ہے اس کے اوپر نہ نہیں کی جاتی. لیکن دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ آن گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے. ہمیں سب سے پہلے تو وزیر اعلیٰ کا سب سے پہلا دورہ دیکھنا چاہیے, جس میں انہوں نے تقریباً 21 ارب روپے کے منصوبوں کا اعلان کیا تھا, جس میں 19 ارب روپے کا ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ تھا جو کہ ڈنمارک کی مدد سے فیصل آباد میں مدھوانا ڈرین کے اوپر لگنا تھا. ابھی تک آن گراؤنڈ کام نہیں ہو سکا, اور اس کو آلموسٹ جو ہیں وہ 1.5 سال ہونے کے قریب ہے, یا اس سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے. اس کے بعد وہ دوسرا انہوں نے دورہ کیا, سرکٹ ہاؤس میں 13 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ان 13 ارب میں چیزیں کیا تھیں. فیصل آباد میں بہت سے ایسے منصوبے جو کہ پہلے چل رہے تھے, یا چھوٹے چھوٹے مائنر پروجیکٹس جو کہ اراکین اسمبلی کی پورٹ فولیو میں جانے تھے کہ یہ ان کے منصوبے ہیں. وہ سیپ ہو, وہ اس کے ساتھ ساتھ کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام ہو, یا اسی طرح کے دیگر پروگرامز, ان کی مد میں ان کو 13 ارب روپے کا اعلان کیا گیا. اب ان کے اوپر کام چل رہا ہے, لیکن ان میں بھی کوئی بھی میگا پروجیکٹ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی شروع ہو سکا ہے. اب ایک بار پھر 13 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا گیا ہے, اور 13 ارب میں پھر کوئی میگا پروجیکٹ موجود نہیں ہے, اور اس کی تفصیلات بھی جو ہیں وہ سرکاری ادارے بھی اب شیئر کرنے سے یا مرتب کرنے سے گریزہ نظر آتے ہیں, کیونکہ اس کے اوپر بھی تفصیلات ایسی ابھی تک موجود نہیں کہ ان میں 13 ارب میں کون کون سے منصوبے جو ہیں انہوں نے رکھے ہیں, جس کی وجہ سے فیصل آباد جو ہے ابھی بھی محروم ترین شہروں میں سے ایک نظر آ رہا ہے. اس دورے کا کوئی شک نہیں کہ فائدہ اس سینس میں ہوا ہے کہ جو صنعت کار ہیں, جو تاجر ہیں, چونکہ پروگرام کے میزبان ہی وہی تھے, تو انہوں نے بجلی کے مسائل کے اوپر جو ہے وہ بات کی تھی, انہوں نے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی بات کی, انہوں نے انٹرنیشنل پورٹ کی بات کی, انہوں نے جو ان کو ٹیکس ریفنڈز کے مسائل ہیں, اس طرح کے معاملات ہیں, وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ زیر بحث آئی ہیں. اور آج بھی سینیٹرز ہیں اور چیئرمین سینٹ جو ہیں وہ فیصل آباد کا دورہ کر رہے ہیں, اور فیصل آباد, کھوڑنے والا, صداقت لمیٹڈ اور اسی طرح کے دیگر جو بڑے یونٹس ہیں, ایکسپورٹرز ہیں, ان سے آج وہ ملاقات کریں گے. تو نظر یہ آ رہا ہے کہ کاروبار کے لیے اور ایکسپورٹرز کے لیے جو ہے یہ دورہ خاصا اہم تھا, اور امید ہے اس کے درست نتائج بھی نکلیں گے. لیکن فیصل آبادیوں کے اندر 100, 200, 300, 400, 500, لیکن یہ جو 1 کروڑ کی آبادی ہے, اس کا کیا قصور ہے؟ اس کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے تبدیلی کو ووٹ تو ضرور دیا, لیکن اب یہ اس تبدیلی سے خود ہی فی الوقت عوام جو ہے وہ متاثر ہیں. اس وقت جو گورنمنٹ کی باڈی لینگویج ہے وہ یہ محسوس ہو رہی ہے کہ جب لوکل گورنمنٹ کے الیکشن جو ہیں وہ قریب آئیں گے تو متعلقہ بڑے جو سیاسی نمائندے ہیں ان کے ذریعے جو ہے
وہ پیسے اور پروجیکٹس جو ہیں وہ عوام تک پہنچائے جائیں گے تاکہ ایک بار پھر ووٹ حاصل کیا جا سکے، اور وہ اعتماد کا ووٹ بھی ہوگا۔ اور یہ جب تک کورٹ اس میں انٹرفیئر نہیں کرے گی، ابھی تک نظر نہیں آ رہا کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن جو ہیں وہ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن جب الیکشن ایئر آ رہا ہوگا تو امید ہے کہ فیصل آباد میں تب بڑے پروجیکٹ جو ہیں وہ متوقع ہیں۔ لیکن ایک طرف زمینی حقائق یہ ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ جو نون لیگ کے دور میں ہوا وہ بھی ایک بہت بڑی زیادتی اس سینس میں تھی کہ 1 ارب 28 کروڑ روپے کا میگا پروجیکٹ کشمیر پل انڈر پاس، وہ اس کو شروع کیا گیا اور فنڈز نہیں رکھے گئے اس کے۔ نولٹی پل انڈر پاس کی منظوری دی گئی، اس کے لیے کوئی فنڈ نہیں رکھے گئے تھے۔ اس کے ساتھ 50 کروڑ روپے کے جو سپورٹس کمپلیکس موجود ہے ایف ڈی اے سٹی میں، اس کی منظوری دی گئی اور چند کروڑ اس کے لیے جاری کیے گئے، اس کے لیے پیسے نہیں رکھے گئے۔ گٹوالا تک عبداللہ پور سے 2 رویا سروس روڈ جو تھی بننی تھی کینال کے ارد گرد، اس کو بھی منظوری دی گئی، اس کے لیے فنڈز نہیں رکھے گئے۔ اس سے پہلے 11 لنکس بننے تھے، ان لنکس میں سے آدھے لنکس تقریباً مکمل ہو چکے تھے اور مزید جو لنکس بننے تھے ان کی منظوری شامل تھی، ان کے لیے پیسے نہیں رکھے گئے تھے۔ اسی طرح حنان حسیب شہید ہاسپٹل ہے، اربوں روپے کا پروجیکٹ ہے، اس کو بھی شروع کیا گیا لیکن اس کے لیے بھی پیسے نہیں رکھے گئے تھے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ حکومت کے پاس 2 آپشنز تھے کہ جو پہلے سے منصوبے چل رہے ہیں ان کو کنٹینیو کرنا ہے یا نئے منصوبے لے کے آنے ہیں۔ اچھا، اب اگر یہ پہلے سے منصوبوں کو کنٹینیو نہیں کرتے تو اس سے بہت بڑا عوامی لاس تھا، ہمارے ٹیکس سے جو پیسے اکٹھے کیے گئے تھے ان سے وہ پروجیکٹ بننے تھے، تو اس کو وہیں پر روک دینے سے ان منصوبوں کی نہ صرف لاگت بڑھنی تھی بلکہ وہ منصوبے مکمل بھی نہیں ہونے تھے، التوا کا شکار ہونے تھے اور بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑنا تھا۔ ایک تو یہ تھا کہ ان کو ڈسکنٹینیو کرنے سے جو وسائل تھے اس کا ضیاع تھا، دوسرا عوامی پریشر بہت زیادہ آ جانا تھا کہ نون لیگ کے شروع کیے گئے منصوبوں کے اوپر جو ہے وہ کام نہیں ہو رہا اور عوام حکومت جو ہے وہ اپنے نئے منصوبے لے کے آ رہی ہے۔ اس وجہ سے فیصل آباد میں کوئی بھی میگا پروجیکٹ جو ہے وہ فی الوقت نہیں آ سکا۔ ڈنمارک کی مدد سے اور فرانس کی مدد سے 2 بڑے پروجیکٹ ہیں جو کہ پائپ لائن میں موجود ہیں، لیکن اس کے اوپر بھی حکومتی عدم سنجیدگی، واسا کی عدم سنجیدگی اور اس کے ساتھ ساتھ جو لاہور میں بیٹھی کابینہ ہے ان کی دلچسپی نہ ہونے کی وجہ سے یہ بھی منصوبے جو ہیں وہ التوا کا شکار دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن ایک منصوبہ ایسا ہے جو انتہائی خوش قسمت ہے، وہ ہے کشمیر پل انڈر پاس کا۔ کئی لوگوں نے اس کا افتتاح کر دیا۔ یہ تو یوں ہی تھا کہ ایک ہی دولہے کے سر پہ کئی بار صحرا سجایا گیا، لیکن صحرا سجانے والے مختلف لوگ تھے۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اچھا، اب یہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے کہ اس کو 2017 میں اس کی منظوری دی گئی مالی سال میں، 18 میں اس کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا اور فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے جو سابق وزیر قانون ہیں رانا ثناء اللہ نے اس کا افتتاح کیا اور اس منصوبے کے اوپر کام شروع ہوا۔ اچھا، اب چونکہ منظوری تو انہوں نے دی ہوئی تھی اور پروجیکٹ بھی نون لیگ کا تھا تو انہوں نے اس کا سنگ بنیاد تو رکھ دیا۔ اچھا، اس کے بعد موجودہ حکومت کے گورنر پنجاب جب چودھری سرور فیصل آباد کا دورہ کرتے ہیں تو انہوں نے ایک بار پھر اس کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ اس کی طرف سے بھی پی ٹی آئی کے رکھا گیا، اراکین اسمبلی کے تو دورے بھی ہوتے رہے اور راگ بھی الاپا کیا کہ یہ ہمارا منصوبہ ہے، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ فنڈز کا یہ کر دیا، وہ کر دیا، ایسا کر دیا۔ اب دلچسپ بات یہ ہے یا افسوسناک بات یہ ہے کہ نون لیگ کا وہ منصوبہ جو کہ شروع کیا گیا تھا نون لیگ کی جانب سے، موجودہ گورنمنٹ کے جو سب سے بڑے جو ملکی قیادت ہے وزیر اعظم عمران خان، انہوں نے اس کی آج جو ہے وہ گزشتہ دنوں سرینا میں اس کی اوپننگ کی اور یہ عجیب سی بات تھی کہ نون لیگ کا شروع کیا منصوبہ جو ہے وہ گورنمنٹ اپنے نام کے ساتھ جو ہے وہ منسوب کر رہی ہے۔ اس میں منسوب کر لینا سے مراد یہ ہے کہ آئیڈیا ان کا تھا، امپلیمنٹیشن انہوں نے کروائی، تو دونوں کا آدھا آدھا حصہ ضرور بنتا ہے، لیکن اس وقت آن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ یہ منصوبہ جو ہے وہ ایک غلط پلاننگ تھی، یہاں پر انڈر پاس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ سیکرٹری ہاؤسنگ جو کہ اس وقت نسیم صادق تھے، انہوں نے یہاں کا دورہ بھی کیا اور اس کی فیزیبلٹی کے اوپر کئی سوال اٹھائے، تو اس وقت بھی اس کی فیزیبلٹی کے اوپر کئی سوال اٹھائے جا رہے ہیں اور یہ ایف ڈی اے کی جانب سے چونکہ یہ پروجیکٹ جو تھا وہ پیش کیا گیا تھا تو ان کے اوپر بھی جو ہے وہ کئی سوال اٹھا رہے ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں امید ہے کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی رپورٹ ضرور مرتب ہوگی کہ یہ منصوبہ کیوں بنایا گیا تھا، کیونکہ وہاں پر ایز سچ ٹریفک کا بہت بڑا رش نہیں ہے اور وہاں پر تقریباً اس طرح 1.25 ارب روپیہ جو ہے وہ جھونک دیا گیا
लेकिन जो अहम मंसूबा था जिसमें मल्टीपुल अंडरपास का मंसूबा था, लेकिन वन साइडेड था जी। वहां पे जरूरत तो थी, क्योंकि अगर वहां का स्ट्रक्चर देखा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को में तब्दीली की जरूरत थी। उसकी वजह यह थी कि वहां पे स्कूल्स बहुत बन चुके थे, कॉलोनियां बहुत थी, और वो मेन चौक था जहां से ट्रैफिक जो है वो ट्रांसपोर्ट होती थी दूसरी रोड्स के ऊपर, और अक्सर औकात वहां पे ट्रैफिक जैम रहता था। अब अंडरपास बनने की वजह से ट्रैफिक के मामलात वहां बहुत बेहतर हो गए हैं, क्योंकि माजूद चाहूंगा क्योंकि उसी अंडरपास के इर्द गिर्द बहुत सारे मेन स्कूल्स मौजूद हैं जिनकी तादाद हजारों में है, और दोपहर के औकात में वहां पे जो सूरत हाल होती थी वो सबके नजरों के सामने होती थी। सर्विस रोड पे भी लोड बड़ा होता था और मेन रोड पे भी, लेकिन अब मामला बेहतर हो गए हैं काफी। तो ये किस तरह से आप कह सकते हैं, मतलब इसकी मैं बताता हूं। असल में मामला ये है कि इसकी रोड डिजाइनिंग की जरूरत थी, और जब नूरुल मीन मैंगल की जानिब से एक्सप्रेस वे का मंसूबा जो था वो शुरू किया गया था, तो प्लान ये था कि इसे अब्दुल्लापुर से लेकर साहियावाला तक सिग्नल फ्री बनाया जाएगा, सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाया जाएगा, ताकि आप मोटरवे को इस तरह लिंक करें कि उसके ऊपर कहीं पर भी वेट ना करना पड़े। तो ये मंसूबा जरूर था। अच्छा, अब अगर ऑन ग्राउंड वहां पर सूरत हाल देखी जाए तो कश्मीर रोड एक बहुत छोटा रोड है और उसके ऊपर ट्रैफिक का बहाव उस हद तक नहीं होता। अब मसाइल कब पैदा होते थे, आपने बिल्कुल दुरुस्त किया, फरमाया कि जब वहां पर स्कूलों कॉलेजेस में छुट्टी के औकात में, और इसके साथ साथ जब वहां पर मैरिज हॉल्स में मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स और शादियां हो रही होती थी, तो उसके लिए एक टीपा इदारा मौजूद है जो कि फंक्शनल अभी भी नहीं हो सका, फोकल पर्सन भी उसकी तैनात कर दी गई हैं, फंड्स नहीं मिले। तो उनकी एक रिकमेंडेशन थी कि इर्द गिर्द के सर्विस रोड को जो है कुशादा किया जाए, और इसके साथ साथ यू टर्न्स जो हैं, जो FCCI वाला पुल है उसको थोड़ा कुशादा किया जाए और इसकी रोड डिजाइनिंग कर दी जाए। बिल्कुल, उसको कुशादा कर भी दिया गया। इस हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आज का सवाल आपसे पूछा जाएगा और जीतने वाले खुश नसीब, जो 5 खुश नसीब होंगे जो कि ज्यादा से ज्यादा हमें मैसेज करेंगे, उनको बुलेवार्ड की जानिब से फूड वाउचर जो है वो दिया जाएगा, जिसपे वो वहां पे जाके खाना और दीगर जो रेस्टोरेंट है उससे मुस्तफीद हो सकेंगे। तो आज का सवाल यह है कि हमारी शेफ किंजा जो हैं, उन्होंने कल क्या तैयार किया था किचन में। मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूं कि कल हमारे किचन के सेगमेंट में कौन सी डिश थी जो कि तैयार की गई थी। अगर आपने कल का सेगमेंट हमारा देखा है तो जरूर टेक्स्ट करें। टेक्स्ट करने के लिए नंबर जो है वो आपकी स्क्रीन पे दे दिया गया है, अगर आप देख सकते हैं तो उस नंबर पे आप ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट करें। ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट करने वाले 5 खुश नसीबों को बुलेवार्ड की जानिब से फूड वाउचर्स जो है वो दिए जाएंगे। तो जनाब, आज मर्दों का आलमी दिन है, औरतों का, माँ का, बाप का, सब आलमी दिन बनाते हैं, बच्चों का भी, लेकिन मर्दों का आलमी दिन कितने लोग बना रहे हैं। मिर्जा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्जा साहब, कोई पैकेज नहीं, कोई एज लाइव नहीं, नजर नहीं आए आप मर्दों की नुमाइंदगी करते हुए आज, क्या बात है? भाभी के लगता है काफी नीचे लगे हुए हैं। नहीं भाईजान, मसला ये है कि अच्छा, इतना स्पार्क था आपकी आवाज में पिछले सेगमेंट में, ये बात होते ही भाभी की जहां पे बात आई स्पार्क ही खत्म हो गया। क्या बात क्या है मिर्जा साहब? भाईजान, ये दिन ही ऐसा है कि आप परेशान कहते हैं कि वालिद का दिन भी मनाते हैं, माँ का दिन भी मनाते हैं, और खवातीन के आलमी दिन के बारे में मेरा ख्याल है शायद कोई ही ना वाकिफ हो, वो 8 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज हमारे इर्द गिर्द जो इस वक्त प्रोडक्शन स्टाफ भी मौजूद है, उनको आप बताएं ना कि 20 नवंबर जो है वो मर्दों का आलमी दिन है, तो वो हैरान होते हैं कि अच्छा मर्दों का भी दिन होता है। मतलब ये है, वो एक ऐसा हवा बनाया हुआ है कि ये एक ऐसी मेल डोमिनेंट सोसाइटी है कि जिसमें खवातीन की नहीं चलती। लेकिन दिलचस्प बात यह है, मैं इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ राय रखता हूं, ये ऐसी मेल डोमिनेंट सोसाइटी है जिसमें मेल की नहीं चलती। ये ओवरऑल ऐसा होता है। वो एक बड़ा खूबसूरत लतीफा है, कहते हैं आप आपस में लड़ते झगड़ते नहीं है, कितने नहीं, हमारी आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। कहते हैं किस तरह, कहते हैं कि छोटे फैसले जो है वो मिसेज कर लेती हैं और बड़े फैसले जो है वो मैं कर लेता हूँ। छोटे फैसले क्या, उसको कौन सुनते? कहते हैं वो छोटे फैसले ये कि आज घर में क्या पकना है,
بچے نے کس اسکول میں داخلہ لینا ہے, بیٹی کا جو ہے وہ ایڈمیشن کہاں پہ کروانا ہے, بیٹے کی شادی کہاں پہ ہونی ہے, یہ گھر کے چھوٹے چھوٹے فیصلے مسز کر لیتی ہیں. اور عمران خان کو کیا کرنا چاہیے, وزیر اعظم پاکستان نے کیا کرنا ہے, آرمی چیف اس موقع پر اسے کس طرح کی رائے دینی چاہیے, یہ بڑے فیصلے جو ہے وہ میں کرتا ہوں. تو یہ صورتحال ہے کہ چھوٹے چھوٹے فیصلے جو ہیں وہ خواتین کر لیتی ہیں اور بڑے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ مرد کر لیتے ہیں. تو اس طرح یہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے. وہ میری کسی سے بحث ہوئی, اچھا عورت کو ہمیشہ مظلوم سمجھا جاتا ہے, عورت کو سمجھا جاتا ہے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں. اصل میں ہم حنان جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پر سوسائٹی جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ ہے. کہیں پر تو خواتین کو اس حد تک آزادی حاصل ہے کہ وہ تمام چیزیں وہ مرد نہیں اویل کرتے, وہ سمجھ لیں کہ آزادی اس طرح کی جو فیمیل جو ہیں اس کو انجوائے کرتی ہیں. لیکن دوسری طرف اسی معاشرے میں ایسی خواتین بھی موجود ہیں جنہیں یہ تک حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مرد کو نام لے کر بھی پکار سکیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور بہت سارے پرینکس بھی اس چیز کا عالمی دن کے اوپر میں دیکھ رہا تھا, سوشل میڈیا کے اوپر بڑی ایک بحث چھڑی ہوئی تھی. وہ بحث کیا تھی کہ ایک لڑکا لڑکی جو ہے اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہمارے معاشرے میں کون زیادہ ڈومیننٹ ہے, اس چیز کو جو ہے وہ ثابت کرنے کے لیے روڈ پہ نکلیں. اب روڈ پہ مین بیچ بازار کے اندر لڑکا جو ہے جب لڑکی کو جھوٹا تھپڑ مارتا ہے اور 4-5 مرد آ کے اس کے ارد گرد کھڑے ہوئے, تیری ہمت کیسی ہوئی اسے مارنے کے لیے, اور وہی لڑکی اگلے بازار میں جا کے مرد کو مار رہی ہوتی ہے, جوتوں سے مار رہی ہوتی ہے, اور سب دیکھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں وہاں پہ. بھائی جن ہنس نہیں رہے ہوتے, باقی بھی کچھ لوگ شامل ہو جاتے ہیں کہ اس نے کوئی ضرور غلط کیا ہوگا, وہ بھی ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں. مطلب مرزا صاحب یہ کیا چکر کیا ہے, مطلب مرد جتنا مردی پرہیزگار ہے, تقوی والا ہے. اصل میں یہ اچھی بات ہے کہ ہم یہاں پر خواتین کی عزت جو ہے اس کی تکریم کو یقینی بناتے ہیں, اور وہ عجیب بات خواتین کا بھی فرض بنتا ہے نا پھر اس عزت و تکریم کی حفاظت بھی کریں. اصل میں بڑی کسی نے خوبصورت بات کی تھی, اس نے کہا تھا کہ مرد کو عزت کمانی پڑتی ہے, عورت کو صرف عزت کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. کیا بات ہے, اور بہت خوب. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس میل ڈومیننٹ سوسائٹی میں مرد کی نہیں چلتی. اچھا میں نے بحث چھڑ گئی کہ بھائی میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے. میں نے کہا میں آپ کے گھر کی بات کرتا ہوں, آپ کی شادی کس کی مرضی سے ہوئی؟ اس نے کہا ابو جان رشتہ دیکھنے گئے تھے, لیکن پھر امی نے کہا کہ ٹھیک ہے کر لیں. میں نے کہا شام کو گھر میں کیا پکتا ہے؟ کہتے جو امی جان کہہ دیں کہ یہ لے آئیں تو ابو جان وہ لے آتے ہیں. بچے کی فیس جو ہے وہ کس نے ادا کرنی ہوتی ہے؟ کہتے ابو جان کما کے گھر دے جاتے ہیں اور اس کے بعد اماں جو ہیں وہ کر رہی ہوتی ہیں. اس کے بعد میں نے کہا کہ کس نے کہاں پہ کیا پہن کے جانا ہے اس کا فیصلہ؟ جی اماں جان ہی لے کے آتے ہیں. تو میں نے کہا یہ کیسی میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے جس میں صرف اماں کی چل رہی ہوتی ہے؟ تو یہ حقیقت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں لیکن کچھ گھروں میں میانہ روی بھی تو ہوتی ہے نا مرزا صاحب. اب ایک گھر میں سے برتن ٹوٹنے کی آواز آ رہی تھی اور ایک بار مرد ہنستا تھا اونچی اونچی اور ایک بار عورت ہنستی تھی اونچی اونچی. ہمسائے نے جا کے پوچھا جناب کیا ہوا؟ کہتے ہیں ہماری لڑائی ہوئی ہے اور میری وائف جو ہے وہ مجھے برتن اٹھا کے پلیٹ مارتی تھی, جب بج جاتی تھی وہ ہنستی تھی, جب نہیں بجتی تھی میں ہنستا تھا. تو مطلب یہ کیا صورتحال کیا ہے؟ آپ یہ دیکھ لینا کہ اس سے کی ون سائیڈڈ ٹریفک تھی کہ میل تو بیچارہ ہمت ہی نہیں کر رہا تھا نا کہ اس کو کوئی چیز مار بھی دوں یا اٹھا لوں, مطلب وہ اپنے آپ کو اس سے ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس معاشرے کا حسن ہے کہ اس میں یہ فیمیل ڈومینیٹ سوسائٹی اس سینس میں ہے کہ فیمیل جو ہے وہ ہر جگہ پہ فیصلہ کر رہی ہوتی ہے. لیکن مردوں کا رشتہ کسی بھی صورت میں ہو بڑا ہی خوبصورت ہے, چاہے وہ بھائی کی صورت میں ایسا ہی ہے, چاہے وہ باپ کی صورت میں ہو, چاہے وہ شوہر کی صورت میں ہو, چاہے وہ بیٹے کی صورت میں ہو. مطلب اس میں ایک ایسا پیار رچا ہوا ہے, مطلب ماں اپنے بیٹے کو جس طرح سے پیار کرتی ہے, باپ اپنی بیٹی کو جس طرح سے پیار کرتا ہے, ٹھیک ہے, پھر اس طرح سے بھائی بہن کے اندر جس طرح سے پیار ہوتا ہے, میرا نہیں خیال کہ کسی اور جگہ پہ آپ کو اس طرح سے مل پائے گا. حنان میل جو ہے اس کا ایک کانسیپٹ ہے اور یہ محافظ ہے اپنے گھر کا اور اپنے گھر میں موجود ہر خاتون کا, اور یہ شیلٹر فراہم کرتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے خوبصورت رشتہ کوئی ہو نہیں سکتا. اور مرد کبھی نہیں کسی سے ہارتا ہے تو اپنے رشتوں سے آ کے ہارتا. بالکل اس میں کوئی شک نہیں. تو آج میرا خیال ہے کہ مردوں کو خوش ہو جانا چاہیے کہ ان کا عالمی دن ہے آج. ہم جناب تمام فیصل آباد کے مرد جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں, گھبرائیں نہیں. آج آپ کے حق میں بات کی جا رہی ہے.
خواتین سے میں تھوڑی سی معذرت کرنا چاہوں گا, ہم تھوڑی سی آج سائڈ ذرا مردوں کی زیادہ لے رہے ہیں, یہ نہیں کہ آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ بھی ہم اتنا ہی ہیں جتنا میرا مشورہ ہے کہ اگر انہیں فیل ہوتا ہے کہ گھر میں وہ خوش نہیں رہ سکتے تو آج گھر سے باہر بھی نکل سکتے ہیں, مطلب چند سکون کی سانسیں وہ لے سکتے ہیں اگر وہ گھر سے باہر نکل کے تھوڑا سا اچھا محسوس کرتے ہیں. تو خواتین سے میری گزارش ہے کہ جو بھی مجھے اس وقت سن رہی ہیں کہ آج جب آپ کے بھائی, دھیان سے مرزا صاحب بولیے گا, بھابھی بھی سن رہی ہیں, آپ کے بھائی, آپ کے بیٹے, آپ کے والد, آپ کے شوہر یا کوئی بھی ایسا میل رشتہ جو ہے وہ آپ کے گھر آ جاتا ہے تو آپ اسے آج وش کریں, اسے محسوس ہوگا کہ وہ دنیا میں ہے. مرزا صاحب یہ مجھے کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ آپ سائلنٹ میسج دے رہے ہیں بھابھی کو؟ اچھا, وہ ایک بڑا خوبصورت لطیفہ ہے جو کہتا ہے کہ مرد نا بیمار تھا, اچانک اٹھا, اٹھ کے تو وہ کہتا ہے کیا میں جنت میں ہوں؟ تو اس کی مسز جو تھی وہ سامنے بیٹھی تھی, نہ نہ اللہ نہ کرے میں آپ کے سامنے ہوں. مطلب یہ ہے کہ اور پھر یوں بھی ہوا نا کہ ایک بیوی جو ہے وہ فجر کے ٹائم اٹھی اور اس نے دعا کی کہ یا اللہ میرے خاوند کی تمام مصیبتوں کو دور فرما دے. خیال آیا من میں وہ تو میں ہی ہوں, تو پھر دعا کو واپس بھی لیا. کچھ ایسے کیسز بھی تو میرا مشورہ ہے کہ ان کو ضرور وش کریں, اور اگر کہیں پر میل موجود ہیں اور اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو میں بالکل ان کے ساتھ ہوں, اور سیلیبریشن اس حوالے سے ہونی چاہیے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ آج آپ مارکیٹ میں نکل لیں اور پوچھ لیں کہ آپ کو پتہ ہے مردوں کا عالمی دن کون سا ہے, تو کوئی بھی شاید جواب نہیں دے پائے گا, اور یہاں تک کہ خواتین بھی نہیں دے پائے. وہ آگے سے کہتے ہیں یار چھڈو یار اسی تے صبح تو شام تا کم تے موجود ہونے ہیں. ہاں بالکل, بڑا سمپل سا ہوگا. تو بھائی آج مردوں کا عالمی دن ہے, اس کو بھرپور انداز میں سیلیبریٹ کرنا چاہیے, اور یہ بھی بتانا چاہیے کہ بھئی مردوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں. وہ بے شک باپ ہے, بیٹا ہے, بھائی ہے, شوہر ہے, یا کوئی بھی ایسا رشتہ ہے, ان کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں, ان کو بھی جو ہے ضرور ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. مرزا صاحب یہاں پہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا, خواتین کے ساتھ کچھ بھی ہو ہم بڑے پیار سے گفتگو کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, مردوں کے ساتھ پیار سے گفتگو کہاں پہ کی جاتی ہے, ان کو پیار کے ساتھ کہاں پہ ڈیل کیا جاتا ہے, یہ ہم نے کبھی نہیں سوچا. ویسے ہمیں ہمیشہ سختیوں کا سامنا رہتا ہے. اصل میں ایک بڑا سائنٹیفک سا فارمولا ہے کہ جب پازیٹیو کو ہمیشہ جو ہے وہ ریپیل کرے گا, نیگیٹو کو ہمیشہ ریپیل کرے گا, پازیٹیو نیگیٹو کو جو ہے وہ اٹریکٹ کرے گا. تو یہ ایک ایسا ہے. لیکن اس سوسائٹی میں اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ میل پھر اکیلا کھڑا ہوتا ہے, فیمیل پھر فیمیل کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں, وہ یونیورسٹی لیول ہو, وہ کالج لیول ہو, وہ آپ کا گھر ہو, ایون اسی طرح کی بہت ساری سوسائٹیز وہاں پہ ایسا ہی ہوتا ہے. اور مرد کو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ شاید میں اکیلا ہی ہوں یہاں پہ. اور ایک بات طے ہے کہ ان کا خیال اس لیے کریں کہ وہ گھر سے باہر سارا دن اس لیے ہیں کہ آپ کو اچھی زندگی دے سکیں, آپ کو وہ آسائشیں دے سکیں جو آپ چاہتی ہیں, جو آپ سوچتی ہیں کہ ان کے لیے. لیکن بہت سارے مرد آسائشیں نہیں بھی پورے کر سکتے تو وہ گھر کا چولہا جلانے کے لیے بھی بڑی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, بڑی اسٹرگل کر رہے ہیں. اور کبھی نہیں ان عورتوں کو پتہ چلتا کہ معاشرے کی کیا کیا سختی جھیلنے کے بعد وہ گھر آتے ہیں. اور یہی کہا جاتا ہے کہ مرد جب گھر آتا ہے نا سڑا ہوا ہوتا ہے, اس کا تو بلانے کو بھی دل نہیں کرتا. جناب یہ تو دیکھیں کہ اس کا بلانے کو کیوں نہیں دل کرتا. وہ ان 12 گھنٹوں میں جو باہر گزار کے آیا ہے, کیا کیا سختیاں اس نے جھیلی ہے, کس کس کی ڈانٹ جھیلی ہے, یہ تمام چیزیں. مطلب وہاں سے بھی ڈانٹ جھیل کے آ رہا ہوتا ہے, گھر آ کے مسز کا بھی یا ماں کا بھی یا بہن کا بھی موڈ خراب ہو, تو یہ معاملہ جو ہے وہ اصل میں بڑی عجیب سی ریالٹی ہے کہ باہر وہ زمانے کی سختیاں جھیل رہا ہوتا ہے, گھر جب جاتا ہے تو گھر والے ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرے مسائل سنے گا, یہ میری باتیں سنے گا. اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنی سنانے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے کہ میں انہیں بتاؤں گا کہ آج میں نے کس کس طرح کے مسائل جھیلے ہیں اور میں کیا کر رہا ہوں. اچھا گھر والے تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری سنے گا کہ ہم یہاں پہ گھر میں کتنی پریشان بیٹھی ہیں. تو اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. نائلہ محمود ہیں, الہدا کی یہاں پہ سربراہ ہیں. تو وہ ایک بار نا خواتین کو لیکچر دے رہی تھی, تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ لیکچر سننے کے بعد بہت ساری خواتین کل سے اس دورہ قرآن میں شاید نہ آئیں, لیکن ایک بات طے ہے کہ اپنے مردوں کا خیال رکھیں. وہ ململ کا کپڑا ہوتا ہے اور کانٹوں کے اوپر پھنسا ہوتا ہے, کوئی اسے ادھر کھینچ رہا ہوتا ہے, کوئی اسے ادھر کھینچ رہا ہوتا ہے. تو ضرور سوچیں کہ اس کے بھی کچھ مسائل ہیں, اس نے بھی زندگی گزارنی ہے. اور اگر آپ ایک بار اسے کہہ دیں کہ بھئی آپ نے بڑی محنت کی ہے, آپ اس کو ستائش کر دیں, تو یقیناً اس کا اگلا دن جو ہے وہ بڑا اچھا ہو جائے گا. اور اگر ڈیلی ایسا ہی ہو
کہ مرد جو ہے وہ گھر والوں کو کہہ دے کہ بھئی مجھے لگ رہا ہے بڑا تھکے ہوئے ہیں آپ، تو آپ ریسٹ کر لیں، میں یہ کر لیتا ہوں، تو یقیناً بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. لیکن مسئلہ پھر انا کا آ جاتا ہے، مسئلہ پھر یہ آ جاتا ہے کہ یہ میری کیوں نہیں سن رہا، میں اس کی کیوں نہیں سن رہی. اس طرح کے مسائل ہیں جو کہ مل بیٹھ کے حل کیے جا سکتے ہیں. لیکن مرد ہمیشہ غصے سے نہیں پیار سے ہی سمجھتا ہے، اور اگر اسے پیار سے سمجھایا جائے تو یہ اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے، کسی چیز سے دریغ نہیں کرتا. ہمیں ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم جتنی عزت عورتوں کو دیتے ہیں، جتنے پیار سے عورتوں کو ڈیل کرتے ہیں، ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ مردوں کو بھی میل ڈومیننس بھی اس حساب سے رشتوں کے اندر بھی ہونی چاہیے. اچھا، دوستی کا اگر بات کریں اس میں بھی تو جو مردوں کا کریکٹر ہے وہ بڑا ڈومیننٹ ہوتا ہے، اور دوست احباب بھی ایک دوسرے کے بازو ہوتے ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں، دوستی تو ایک بڑا خوبصورت رشتہ ہے، اور اس خوبصورت رشتے میں جب آپ محبت انسیت اور بڑھ جاتی ہے تو یہ اور بھی مضبوط ہوتا ہے رشتہ. لیکن حنان مسائل کچھ اس طرح کے پیش آتے ہیں کہ اس سوسائٹی میں ہم اپنے دوستوں کو وقت نہیں دے پاتے. ہم ایک سے زیادہ جابز کے اندر جو ہیں وہ الجھے ہوتے ہیں تاکہ اپنے مسائل کو منیمائز کریں اور اپنے ریونیو کو بڑھائیں، اور موجودہ صورتحال میں تو بہت سارے کچھ ایسا ہوتا ہے. لیکن میرا ایک مشورہ ہے کہ آپ ہفتے کا ایک دن ضرور مختص کریں جس میں آپ اپنے دوست احباب کے پاس 5 منٹ بیٹھیں، کوئی 10 منٹ بیٹھیں، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ نے زندگی کی وہ تمام پریشانی جو پچھلے کئی دنوں سے کئی ہفتوں سے آپ ساتھ لیے پھر رہے تھے، آپ نے ان کو بھلا دیا. اور جب آپ کہیں پہ پکنک لیے جاتے ہیں تو ایسا بالکل نہیں ہوتا کہ آپ وہاں پر انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس بات کو تیاری کر کے گئے ہوتے ہیں کہ وی ہیو ٹو انجوائے. اب ہمیں جو ہے وہ دکھوں کو پیچھے دھکیل دینا. بالکل، دکھوں کو پیچھے دھکیلنا بھی چاہیے کیونکہ زندگی بہت چھوٹی ہے، اور اس چھوٹی زندگی میں ہمیشہ دکھ ہی جھیلتے رہے. زندگی کو انجوائے بھی کرنا چاہیے تاکہ آپ کے بوڑھے ہونے تک آپ کے پاس اتنے واقعات ہوں جو کہ آپ اپنے بچوں کو سنا سکیں. تو ناظرین، اسی کے ساتھ بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین، ایک بات دوبارہ سے میں آپ سے آج کا سوال پوچھتا چلوں کہ ہماری خوبصورت شیف کنزا جو ہیں ان کی جانب سے کل کچن کے اندر کیا تیار کیا گیا تھا، کون سی ڈش تھی جو کہ ہمارے کچن کے سیگمنٹ میں کل تیار کی گئی، اس حوالے سے جواب دیجئے اور فوڈ واؤچرز بلے واٹ کی جانب سے جیتیے. تو مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں. مرزا صاحب، محبت کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ محبت کسی بھی پہلو میں بڑی خوبصورت ہوتی ہے، چاہے وہ ماں باپ کی ہو، بیٹے باپ کی ہو، بیٹے اور ماں کی ہو، بہن بھائی کی ہو، بھائی بھائی کی ہو، شوہر خاوند کی ہو، بیٹے اور بیٹی کی ہو. کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ اصل میں محبت جب لفظ آتا ہے نا تو اس میں ایک چیز بڑی ضروری ہوتی ہے، وہ بے لوس. ایک لفظ کہتے ہیں نا بے لوس محبت نہیں، محبت. لیکن یہاں پہ آپ کے لفظ سے نا بے لوس لفظ سے مجھے اکثر اشتہارات جو الیکشنز کے دنوں میں ہوتے ہیں نا، بے لوس خدمت، بے لوس خدمت، تو وہ یاد آ گیا. نہیں، محبت ہوتی ہی بے لوس ہے. اور کسی میں اگر آپ کا لالچ آ جائے تو وہ پھر محبت نہیں ہے، پھر وہ وقتی پیار ہو سکتا ہے. اور لالچ ہی ہمیشہ محبت کو لے کے ڈوبتا ہے. بالکل، چاہے تاریخ کھول کے دیکھ لیجیے. تو راجا گدھ میں نے ایک ناول پڑھا تھا اور مجھے محسوس ہوا کہ شاید اس ناول کے بعد مجھے مزید کوئی ناول پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس میں اشارہ ہے ایک انسانی نفسیات کی طرف کہ جسے وہ محبت سمجھ رہا ہوتا ہے وہ محبت نہیں ہوتی، وہ اس کے اندر کا خمیر ہوتا ہے جو باہر آ رہا ہوتا ہے، اور وہ نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے جسے وہ محبت یا عشق کا نام دے رہا ہوتا ہے وہ ویسا کچھ نہیں ہوتا. محبت میں کچھ نہیں ہوتا، مطلب آپ کی ڈیمانڈز نہیں ہوتی کہ اگر میں یہ کر رہا ہوں تو وہ کیوں نہیں کر رہا. یہ ون سائیڈڈ ہوتی ہے اور ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ سے بھی کرے. تو جب آپ کو محبت ہے تو پھر آپ شکوے شکایت نہیں کرتے، آپ سوچتے نہیں ہیں کہ بھئی یہ مجھ سے کیسے محبت کرے. ماں جو ہے وہ بیٹے سے محبت کر رہی ہوتی ہے اور اس میں اسے ان ریورس کچھ نہیں چاہ رہا ہوتا، چاہیے ہوتا. اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے بے شک، اور 70 ماؤں کی جتنی. اور اگر اسے ان ریورس کچھ چاہیے ہوتا تو میرا خیال آج ہم زندہ نہ ہوتے. ہم جو کچھ کرتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم دھوکہ دیتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کی خواہشات کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کے میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمیں زندہ رہنے کا حق بھی نہیں ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ
کہتا ضرور ہے کہ یہ دے، لیکن اگر ہم نہیں بھی کریں تو وہ پھر بھی ہم سے محبت کر رہا بے ہے. شک. اسی طرح ماں ہے، اسی طرح باپ ہے. لیکن یہ دو رشتے ایسے ہیں جس میں ان ریٹرن کچھ نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کو بھی ان ریٹرن کچھ نہیں چاہیے. اس کے علاوہ اگر کہیں پہ محبت ہے تو وہاں پر کچھ نہ کچھ چیزیں انوالو ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور جہاں پہ انوالو نہیں ہوتی محبت صرف وہی ہے. اور اگر کہیں پہ چیزیں انوالو ہو گئیں تو پھر تو آپ اپنے ذہن کی، جسم کی، یا کوئی بھی آپ ڈیمانڈ لے کے آ رہے ہیں نا، آپ تو پھر آپ کو محبت نہیں ہے، پھر آپ کو عشق. اچھا مرزا صاحب، میوزک سے محبت ہے آپ کو؟ ساری چیزوں سے، وہ تمام چیزیں جو ایگزسٹ کرتی ہیں ان سے انسان کو کچھ نہ کچھ انسیت ضرور ہوتی ہے. وہ میوزک سے نفرت کتنی کا رشتہ انسیت ہے ہو، آپ کو؟ وہ محبت کا رشتہ ہو. میوزک سے انسیت کتنی ہے آپ؟ میوزک سے انسیت رہی ہے اور ہے بھی. کون سا سنگر سب سے زیادہ پسند؟ مجھے نصرت بڑے اچھے لگتے ہیں. نصرت کی کون سی قوالی یا پھر گانا جو آپ کو بہت پسند؟ بہت کچھ انہوں نے بہت اچھا گایا. کوئی ایک اور ایک بات طے ہے، میں بتاتا ہوں، جی. ہر ایک کیفیت کا نام ہوتا ہے. جو آپ کو گانا ایک اچھا لگ رہا ہوتا ہے نا، وہ گانا وہ اچھا نہیں گا رہا ہوتا، آپ اس بارے اچھا سوچ رہے ہوتے ہیں. مجھے کسی ایک وقت میں ان کی قوالی کوئی مطلب ان کی وہ صوفیانہ کلام اچھا لگ سکتا ہے. اس کا مطلب میں اس وقت میری جو روح ہے اس وقت. آج اگر سپوز آپ جاتے ہیں، کوئی رپورٹنگ کے لیے جاتے ہیں، گاڑی میں کون سا گانا سنتے جائیں گے موڈ کے مطابق؟ نہیں، آپ کو لگتا ہے کہ رپورٹنگ کے لیے جا رہا اور بندہ گانا سن سکتا ہے؟ میں تو اکثر سٹیمولیٹ کرتا ہوں اپنی باڈی کو. بندہ ایگزیجریٹ ہوا ہو نا تو مطلب جیسے ایک گاڑی ہے، اگر اس سے زیادہ کام لے لیا جائے تو وہ ہیٹ اپ ہو جاتی ہے. تو باڈی کا بھی یہی سٹرکچر ہوتا ہے، اگر اس کی ضرورت سے زیادہ کام لے لیا جائے باڈی بھی ہیٹ اپ ہو جاتی ہے. تو اسے نیوٹرلائز کرنے کے لیے، باڈی کو اپنے بلڈ پریشر کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کو غذا چاہیے ہوتی ہے. وہ میوزک کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے. آپ ریلیکس جب فیل کرتے ہیں نا تو اس سے معاملات کافی بہتر ہوتے ہیں. آپ ریلیکس ہونے کے لیے کون سا سانگ سنتے ہیں؟ میں ریلیکس ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ سلیکٹیو سنوں. میری عجیب سی سیڈ سی طبیعت ہے. میں وہ تمام موسیقی جو کہ آپ کو تھوڑا سا پریشان کر دیتی ہے، اور عجیب بات ہے کہ میں بہت پہلے سے ہی کچھ ایسی ہی موسیقی پسند کرتا ہوں جس میں تھوڑی سی سیڈنس ہو، خاموشی ہو، جس کو آپ سننے کے بعد آپ فیل کریں. آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ اندر سے تباہ ہوئے پڑے. کتنی سچائی ہے اس میں؟ نہیں، اصل میں ایک بات بتاؤں، حنان، ایک بات طے ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ کو ایک جھٹکا نہیں زندگی میں لگتا نا، آپ میچور نہیں ہوتے. یہ جھٹکا ہی ہے جو آپ کو بہت آگے لے جاتا ہے، اور یہ جھٹکا ہی ہے جو آپ کو بہت پیچھے پھینک دیتا ہے، مطلب دور پھینک دیتا ہے. کتنے کے جھٹکے لگے ہیں مرزا صاحب آپ کو؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا، مطلب زندگی میں کوئی جھٹکا نہیں لگا آپ کو؟ بہت سارے شوقس ہوتے ہیں، وہ مختلف طرح کے ہوتے ہیں، لیکن کچھ شوقس جو ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ساتھ پوری زندگی چلتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں جن کو آپ پیچھے چھوڑ آتے ہیں. بالکل. تو میرا آپ سے سوال ہے، آپ کیا پسند کریں گے اس وقت سننا؟ میں جناب نصرت کو سننا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے کیونکہ سوال جس کا پہلے مرزا صاحب وہی تو پہلے جاننا چاہے گا نا. تو میں نے سوال آپ سے کیا تو ایتھکس یہ بنتے ہیں کہ مرزا صاحب پہلے جواب دیں. تو مرزا صاحب میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ آپ ہمیں کوئی نہ کوئی اس حوالے سے جواب دیں گے، لیکن موضوع کسی اور طرف نکلتا چلا جا رہا ہے. مردوں کے اوپر گفتگو کی جا رہی تھی، مردوں کے حوالے سے ہی بات کر لیتے ہیں کہ مرد جو ہوتا ہے وہ صبح سے شام تک کام کرتا ہے، معاشرے کی کئی تلخیاں جو ہے وہ جھیلتا ہے. یہ بات ہو گئی تھی پہلے ہی. نہیں، اس کے بعد جو میں کرنے والا تھا اس کی طرف جانا چاہ رہا ہوں کہ گھر جا کے جب اس کو دکھ ملتا ہے تب وہ شیئر بھی نہیں کرتا کسی سے، اکیلا بیٹھا رہتا ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اکیلا بیٹھ کے روتا بھی ہے. تو یہ مرد جو ہمیشہ تنہائی کا شکار رہتا ہے نا، اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے انسان کیا کرے؟ مرد ہمیشہ تنہا رہتا ہے. نہیں، میری بات سنیے، یہ رونے والا آپ کا ذاتی ایکسپیرینس ہے، ایسی بات نہیں ہے. نہیں، ذاتی ایکسپیرینس نہیں ہے. بہت سارے لوگ میرے ساتھ جب شیئر کرتے ہیں تو اس ایکسپیرینس کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے مرد ایسے ہوتے ہیں جو کہ بتانا پسند نہیں کرتے اس حوالے سے. بہت سارے لوگ تنہائی میں بیٹھ کے کڑتے رہتے ہیں. نہیں، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ یہ شیئرنگ جو ہے وہ عارف صاحب نے کی ہے، محسن نے کی ہے، یا کس نے شیئرنگ کی ہے؟ مجھے نام تو ان کا بتائیں نا، کہ جو روتے ہیں آپ کے پاس آ کے. اصل میں انسان کا آپ کے فرینڈ سرکل میں بہت سارے لوگ ہوں گے. نہیں، میرے پاس رویا کوئی نہیں آگے کبھی. نہیں، رویا نہ ہوگا لیکن اپنے حالات تو ظاہر کیے ہوں گے نا کسی نے، ٹھیک ہے نا. تو اس حوالے سے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ مرد کو ہمیشہ تنہائی کا شکار رہتا ہے بہت زیادہ، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ نہیں، میرا خیال ہے مرد کبھی بھی تنہائی کا شکار نہیں ہوتا. مطلب آپ رنگین مزاج مردوں کی بات کر رہے ہیں. اس سے ہٹ کے جب معاشرے کی سپوز آپ کو کبھی پریشانی کا سامنا کسی نہ کسی کا کرنا نہیں، میں بتاتا ہوں. بندہ خود کو تنہا کر لیتا ہے، بندہ کبھی بھی تنہا نہیں ہوتا. آپ بہت سارے
افراد کے مابین موجود ہونے کے باوجود آپ خود کو تنہا کر لیتے ہیں. میں اس کی بڑی خوبصورت مثال دوں گا کہ آپ زندگی کا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کے لیے ناقابل فراموش ہو، آپ جو ہی اپنے ماضی میں جائیں گے نا، میری موجودگی اور میری غیر حاضری آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں رکھے گی. آپ فوری وہاں پہ چلے جائیں گے اور آپ کو ارد گرد وہی نظر آنا شروع ہو جائے گا. ہم یہاں پہ پروڈکشن ٹیم اتنی زیادہ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، آپ کو نہیں فیل ہوگا کہ یہ میرے ارد گرد ہیں. تو آپ ذاتی طور پہ فیصلہ کریں. واقعات سے ہٹ کے میں کام کے ڈپریشن کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں کہ کام کے ڈپریشن کی وجہ سے بھی تو بندہ ٹینس ہوتا ہے نا، اور جب وہ گھر جاتا ہے تو مسز کا بھی موڈ خراب ہوتا ہے کہ اس کے ہسبینڈ کا موڈ خراب ہے، یا ماں کا موڈ خراب ہوتا ہے کہ جدوں بھی گھر آندا ہے تو یہ ہی حال ہوندا ہے. مطلب اس کو تھوڑا سا چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں مرد کو جو ہے وہ کچھ ٹائم دینا چاہیے. اس سے پوچھتا بھی کوئی نہیں ہے پھر ڈرتا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا، مطلب موڈ خراب ہوتا ہے نا تو اس کا بھی ایک طریقہ کار کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے. اس میں بھی دو فیکٹرز ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ فیمیل کی جانب سے جو ہے وہ اچھا رسپانس آئے. وہ اس کی ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے اور ایون بیوی ہے، اس کی طرف سے اچھا رسپانس. دوسرا یہ ہے مرد کا ذاتی قصور بھی ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو اتنا لمٹائز کر لیتا ہے کہ وہ اپنی چیزیں شیئر نہیں کرتا. اس میں بڑی ایسا ہوتا ہے، میں نے خود فیملی میں دیکھا ہے کہ والد صاحب گھر آ رہے ہیں تو والدہ کیا کہہ رہی تھی، یہ جلدی جلدی وہاں پہ چلے جاؤ، یہ کر دو وہ کر دو، آپ کے ابو آ رہے ہیں. مطلب ایک خوف پیدا کر دیتا ہے. اچھا اب اگر والد صاحب غصے میں ہیں تو بیٹی کی ہمت ہی نہیں ہوتی کہ وہ پوچھ لے کہ بابا جان کیا ہوا ہے، کیا مسئلہ ہوا ہے. اور کئی ایک بار مرد کا ایسا ہوا انہوں نے بنایا ہوتا ہے کہ فیمیل کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ خود کو تنہا سمجھنے کی بجائے افراد میں محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ ان افراد میں موجود ہیں، اور اگر آپ کی نہیں بھی کوئی سن رہا تو ضرور سنائیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اس کوئی نہیں سنے گا تو جو دیواریں ارد ضرور گرد سن کے لیں گے. لوگ ہیں ان کو بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. پیار کے ساتھ لوگوں کو ڈیل کریں، اور جب آپ پیار کے ساتھ ڈیل کریں گے تو بہت سارے مسائل جو کہ جنم لے رہے ہوتے ہیں وہیں پہ دفن ہو جائیں گے. تو بہت شکریہ رمضان مرزا صاحب آج کے شو میں آنے کے لیے، اور بڑی خوبصورت باتیں آپ نے آج کی. تو ناظرین اسی کے ساتھ بریک لیں گے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد خوش آمدید. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی بہترین ہو تو اس کے لیے آپ کا ہیئر اسٹائل بہترین ہونا ضروری ہے. میرا ہیئر اسٹائل پرائم ہیئر کلب کی طرف سے بنایا گیا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہیئر اسٹائل اور میک اوور بھی زبردست ہو تو اس کے لیے آپ کو جناح کالونی آئیڈل بیکری کے سامنے پرائم ہیئر کلب جانا پڑے گا. ہمارا فیوریٹ سیگمنٹ کچن سٹارٹ ہو چکا ہے، لیکن کچن میں جانے سے پہلے یہاں پہ میں گفتگو کرتا چلوں کہ روزانہ کی بنیاد پہ سبزیاں اور مسالہ جات کی قیمتیں جو ہے وہ بڑھتی چلے جا رہی ہیں، اور سبزیاں کافی مہنگی ہو چکی ہیں. سبزیوں کے آج کے بھاؤ کیا ہوں گے، دیکھتے ہیں آج کے بھاؤ کے سیگمنٹ میں. شاہدہ پروین ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. شاہدہ بتائیے گا کہ آج شہر فیصل آباد کے اندر سبزیاں اور مسالہ جات کے ریٹس کیا رہیں گے؟ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں؟ جی حنان، فیصل آباد میں اگر ہم سبزیوں اور سبزی مسالہ جات کی بات کرتے ہیں تو مقامی سبزیاں آ جانے سے سبزیوں کے ریٹ تو کچھ کم ہوئے ہیں، لیکن سبزی مسالہ جات کے ریٹ جو ہیں وہ جوں کے تو برقرار ہیں. سبزی مسالہ جات میں ہم سب سے پہلے اگر بات کرتے ہیں ادرک کی تو اس کا ریٹ جو ہے وہ ٹاپ 3 لسٹ پر پہنچ گیا، جو کہ شہریوں کی پہنچ سے دور ہے، کیونکہ اتنا مہنگا جو ادرک ہے وہ تو شہری خریدنے سے بالکل بھی قاصر دکھائی دے رہے ہیں مہنگائی کے اس دور میں. جبکہ لہسن جو ہے اس کے ریٹ بھی بہت زیادہ ہائی ہے. ایسا ادرک اور لہسن جو ہے وہ بھی شہریوں کے پہنچ سے دور ہے. جبکہ سبز مرچ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو سبز مرچ جو ہے وہ 150 سے 200 روپے فی کلو میں فروخت کی جا رہی ہے. تو شملہ مرچ جو ہے وہ بھی 200 کا ہنسا کراس کر کے 240 روپے جو ہے وہ فی کلو میں بکنے لگے تھے. اس کے ساتھ ساتھ جو آلو ہے وہ ریٹ لسٹ پر 105 روپے فی کلو کے حساب سے لکھا ہے، جبکہ دکانداروں کی جانب سے 120 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے. اگر ہم سبزیوں کی بات کرتے ہیں تو ان کے ریٹ جو ہے وہ مقامی سبزیاں آ جانے سے کم ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. گاجر جو ہے وہ 20 سے 30 روپے فی کلو میں فروخت کی جا رہی ہے، جبکہ مولی 14 روپے فی کلو میں، جبکہ جو بھنڈی توری ہے وہ 45 روپے فی کلو میں، بینگن بھی 30 روپے فی کلو میں، شلجم جو ہے وہ بھی 20 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کے یہ مقامی سبزیاں اس کے ریٹ جو ہے وہ کم ہو گئے. جبکہ اگر ہم چکن کی بات کرتے ہیں تو چکن 330 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ زندہ مرغی جو ہے وہ 210 روپے فی کلو میں. شہریوں کو یہ کہنے کہ سبزی تو خرید لیں، لیکن جب سبزی مسالہ جات کے ریٹ زیادہ ہیں ان کے ریٹ بھی کم ہونے چاہیے تاکہ عام شہری جو ہے وہ خرید سکے. جی بہت شکریہ شاہدہ، آپ ہمارے شہر میں سبزیوں کے حوالے سے آگاہ کر رہی تھی. بہت ساری خواتین اس سے مستفید ہوتی ہیں اور ہمیں اس کا فیڈ بیک بھی وقتاً فوقتاً آتا رہتا ہے کہ سبزیوں کے جو بھائی بتاتے ہیں خواتین اس کو دیکھتے ہوئے گھر میں کیا پکانا ہے اس کا ڈیسائیڈ کرتی ہے. تو ہمارا فیوریٹ سیگمنٹ کچن سٹارٹ ہو چکا ہے. چلتے ہیں کچن کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہماری شیف کنزا آج ہمیں
کیا بنا کے بتا رہی ہیں اور کیا کھلا رہی ہیں آپ کو بتائیں گے, ہمیں کھلائیں گے. تو دیکھتے ہیں آج ریسیپی کیا تیار کر رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. السلام علیکم ایوری ون. سر کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک بالکل, اور امید ہے کہ آپ بھی بالکل ٹھیک ہوں گے. بتائیے گا کہ آج کی ریسیپی کیا ہوگی ہماری. آج کی ریسیپی ہم لوگ بنا رہے ہیں چکن اسٹیک ود مشروم ساس. یہ ہمارے بولیورڈ کی ایک جو برانچ ہے اس کی ہی ریسیپی ہے. ہوم بیکری کی ہے یہ ریسیپی. پہلے میں بولیورڈ کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دینا چاہوں گی. میں ریپرزینٹ کر رہی ہوں بولیورڈ مال کو, جس میں ہمارے 4 آؤٹ لیٹس ہیں. ایک ہوم بیکری ہے, ایک چائنا کچن ہے, پنجابی ڈھابا ہے اور چائے ناشتہ ہے. اور آج ماشاءاللہ میں دیکھ رہی تھی چائے ناشتہ پہ آج ویکینڈ سٹارٹ ہو گیا تو کافی رش تھا. نیچے لائیو ہماری حلوہ پوری ہے, تو آپ پلیز جائیں اور وزٹ کریں. فیصل آبادی بڑے چسکورے ہوتے ہیں نا, تو چسکا لینے کے لیے اور مزے مزے کے کھانے کھانے کے لیے مختلف ریسٹورینٹس کا رخ کرتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں ریسیپی ہمیں بتا دی جائے تاکہ آڈینس کو بھی پتہ چل سکے, اور یہ بھی بتائیے گا کتنے پرسنز کی سرونگ ہے یہ, ایک لوگوں کے لیے, ایک شخص کے لیے, 2 لوگوں کے لیے کتنا تیار کر رہے ہیں آج ہم. سر ہم لوگ 1 پرسن سرونگ آج کر رہے ہیں, اور اس میں چکن لے رہی ہوں. یہ فلے ہے, میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. ٹھیک ہے, چکن فلے ہے, یہ آپ اسٹیک کے لیے ایسے یوز کریں گے. اچھا, 1 پرسن کی سرونگ کے لیے کتنے چکن فلاس یوز کرتے ہیں آپ؟ 2 بہت ہوتا ہے. ٹھیک ہے, 1 سنگل پرسن سرونگ کے لیے. اس میں ہم لوگ نارمل سی میرینیشن کریں گے. بلیک پیپر ہم لوگ ½ ٹی اسپون بلیک پیپر, وائٹ پیپر ½ ٹی اسپون, سالٹ ایز ٹیسٹ, اور تھوڑا سا چکن پاؤڈر میں ایڈ کروں گی, اور چلی فلیکس جو ہے وہ اسپرنکل کروں گی. پھر اس کے ساتھ جو ہم لوگ ساس بنائیں گے اس کے لیے مجھے 1 کپ دودھ چاہیے, کریم ½ کپ چاہیے, مشرومز میرے پاس کٹنگ میں وہ میں اس میں ڈالوں گی جو مین ہے. پہلے بوائل کر لینا مشروم یا ریڈی ٹو؟ نہیں, ریڈی ٹو ایٹ ہے, ساس میں ہی کوک ہو جائیں گے. ساتھ میں بلیک پیپر یوز کروں گی ساس پہ, اور وائٹ پیپر, اور تھوڑا سا چکن پاؤڈر. یہ جب تھک ہو جائے گا تو پھر ہم اینڈ میں چکن کو گرل کر کے اس کے اوپر پور کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو میں چاہتا ہوں آپ ریسیپی کو سٹارٹ کریں, لیکن اس کے سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ بتائیے گا کہ اسے کک جو چکن فلاس ہوگی کس پہ کیا جائے گا, کوکنگ آئل میں یا گھی میں؟ کوکنگ آئل میں اس کو کوک. جناب گولڈن کوکنگ آئل میں اسے کک کیا جائے گا. گولڈن کوکنگ آئل بنانے والوں کا کہنا ہے کہ قدرتی اجزاء کے ساتھ اسے تیار کیا جاتا ہے. حفظان صحت کے اصولوں کے عین مطابق آٹومیٹک پلانٹ پہ اسے تیار کیا جاتا ہے, اور وٹامن کا بلینڈ بھی اس کے اندر موجود ہے, جس کے اندر وٹامن ڈی, وٹامن ای اور وٹامن اے بھی موجود ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی صحت کے ساتھ ساتھ بہترین لذت بھی کھانوں کے اندر آپ کو ملے, تو اس کے لیے آپ کو استعمال کرنا ہوگا گولڈن کوکنگ آئل. اور بازار میں جا کے سب سے پہلے ڈیمانڈ گولڈن کوکنگ آئل کی ہی کرے, کیونکہ آئل کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے کھانے کی لذت کے اندر. تو میں چاہتا ہوں میرینیشن کو سٹارٹ کیا جائے, تاکہ 1 بائی 1 ہم چیزوں کو جب ایڈ کریں گے لوگوں کو بھی پتا چلے کہ اس کا طریقہ کار تیار کرنے کا کیا ہوگا. چکن کی میرینیشن کریں گے ہم لوگ. سب سے پہلے اس میں ڈالوں گی بلیک پیپر, کرشڈ ہے. بلیک پیپر موسٹلی ڈشز میں یوز ہوتا ہے, اور اس سے آپ کا ٹیسٹ جو ہے بڑا انہینس ہو جاتا ہے. جی سر, بڑا مین انگریڈینٹ ہے یہ. وائٹ پیپر ڈالوں گی تھوڑا سا. وائٹ پیپر کی کوانٹٹی تھوڑا کم ہی رکھیں گے, کیونکہ اگر زیادہ ہو گیا تو کڑوا ہو جائے گا. ساتھ میں ہم لوگ سالٹ ڈالیں گے ایز ٹیسٹ. تھوڑے سے میں چلی فلیکس ڈالوں گی اس میں, اور تھوڑا سا ہی میں اس میں چکن پاؤڈر ڈالوں گی. چکن پاؤڈر آج کل بڑی ڈشز میں یوز ہو رہا ہے سر, فلیور کا اس کا بہت اچھا ہے, پاپولر ہوتا جا رہا ہے یہ کافی ڈشز میں, شیفز کی پسندیدہ چیز بنتی چلی جا رہی ہے. اب یہ جو ہے وہ میں نے سارے انگریڈینٹ ڈال دیے, اس کو میں میرینیٹ کر کے تھوڑی دیر رکھ دوں گی, پھر اس کے بعد میں ساس بناؤں گی. ٹھیک ہے, اس کو میرینیٹ کے لیے یوگرٹ یا کوئی چیز ایڈ نہیں کی جائے گی, جسٹ ان مسالہ جات کے ساتھ اسے میرینیٹ کیا جائے گا؟ جی سر, یہ جو اسٹیکس ہوتے ہیں وہ زیادہ تر بلیک پیپر, سالٹ اسی سے ہی ہوتا ہے. اس میں کوئی لکوڈی چیز نہیں جاتی, کیونکہ ہمیں اس کی جو اسٹیک ہوتا ہے اس کی گریوی نہیں چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ اس کی الگ سے ہی ساس بنتی ہے, تو اس وجہ سے اس میں جو ہے وہ کچھ لکوڈ ہی نہیں جائے گا. اچھا, میرینیشن کتنی دیر کے لیے کرنی چاہیے؟ اس کی میرینیشن تقریباً 2 سے 1 گھنٹہ, 1 سے 2 گھنٹے, زیادہ نہیں. ٹھیک ہے, اور اگر آپ نے ٹیسٹ انہینس کرنا ہو تو یہ اوور دا نائٹ بھی اسے رکھ سکتے ہیں. جی بالکل. اچھا, یہ جو میکسیکن سٹیکس ہوتے ہیں, کاٹن بلوز ہوتے ہیں, اور بہت سارے اور بھی سٹیکس ہیں, ریسیپیز تو کافی حد تک ان کی سیم ہوتی ہے, ٹیسٹ تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. جی سر, پہلے تو اسٹیکس 2 طرح کے ہوتے ہیں. آپ کی ڈیمانڈ پہ ہوتا ہے کہ آپ کو بیف چاہیے یا چکن. زیادہ تر بیف ہی یوز ہوتا ہے, تو ایک جو آپ کا جو میٹ ہوتا ہے نا اس کا بھی بڑا فلیور ہوتا ہے. تو اگر آپ کا میٹ بیف ہے تو اس میں تو بہت اچھا فلیور آئے گا اس سے. اور موسٹلی بیف کے ہی سٹیکس ہوتے ہیں. پاکستان میں ذرا چکن کو بھی پسند کیا جاتا ہے, دیٹس وائی چکن کے سٹیکس جو ہیں وہ بھی تیار کرنے شروع کر دیے جاتے ہیں. تو اچھا, میرینیشن کے بعد نیکسٹ سٹیپ ساس بنانے کے کیا ہوں گے؟
سوس میں پین میں پہلے ملک ڈالوں گی, اس کو ہلکا سا وارم کروں گی, پھر اس میں کریم ڈالوں گی. جب تھوڑی تھکنس آنے لگے گی تو پھر میں اس میں بلیک پیپر, وائٹ پیپر, سالٹ, مشرومز اور تھوڑا سا چکن پاؤڈر ڈال کے اس کو کوک کروں گی. جب تک وہ تھک ہو جائے گا تب تک کوک کرنا ہے, زیادہ تھک نہیں کرنا ہے. پھر فلے فرائی کر کے پھر اس کے اوپر ہم لوگ جو ہے وہ سوس پور کریں گے. سوس بنانے کے پروسیس کو میرا خیال اسٹارٹ کیا جائے اور چولہا جو ہے ابھی اسے آن کیا جائے, اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جس طرح سے ہم نے, کیونکہ ایک سائڈ پہ میرینیشن کر دی ہے کنزا, جی سر. اور دوسری طرف سے ہم سوس بنائیں گے. جتنی دیر میرینیٹ ہونے کے لیے جتنا وقت درکار ہوتا ہے, جتنی دیر ہم سوس بنائیں گے اتنا وقت ان چکن فلاس کو مل جائے گا. تو پین کو جب آپ گرم کر لیں گے, گرم کرنے کے بعد اس میں ملک جو ہے آپ نے ایڈ کرنا ہے, اور ملک ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھے سے کوک کرنا ہے, اور اس کے اندر تھوڑی سی آپ کو کریم بھی ایڈ کرنا ہوگی, لیکن پہلے ملک کو گرم کرنا تھوڑا وارم کریں اچھا گے. مجھے یہ بھی بتائیں, سپوز آپ نے یہ سب کچھ تیار کر لیا, بہت سارے لوگوں کو ڈرنکس بھی بہت ساری پسند ہوتی ہیں. عام طور پہ اسٹیکس کے ساتھ جب آپ ریسٹورنٹ میں سرو کر رہی ہوتی ہیں, ڈیمانڈس کیا آتی ہیں ڈرنکس کی؟ نارمل فزی ڈرنکس ہی زیادہ پریفر کرتے ہیں, فزی ڈرنکس بلیک یا وائٹ. اور زیادہ اگر کیونکہ اسٹیک کھا کے کافی لوگ ہیوینس فیل ہوتی ہے بعد میں, تو اس کے ساتھ جو منٹ لیمنیڈ ہے یہ بہت اچھا. اچھا سمپل جو منٹ لیمنیڈ آج کل بہت پاپولر ہے, اسے بنانے کے لیے جو ریسیپی ہوتی ہے میرا خیال کھڑے کھڑے بتا دی جائے تاکہ آڈینس کو تھوڑا پتہ چل سکے. جی, اس میں زیادہ کچھ نہیں ہے. اس میں ہم لوگ منٹ لیتے ہیں, تھوڑی سی شوگر ایڈ کریں گے, تھوڑا سا ہم لوگ بلیک سالٹ ایڈ کریں گے. لیمن اس کا جو مین انگریڈینٹ ہے لیمن جوس, فریش ہم لوگ اس میں ڈالیں گے. وہ ڈال کے ہم نے اس کو گرائنڈ کرنا ہے, جو کرش کیوبس کے ساتھ اس کو ہم لوگ گرائنڈ کریں گے. پھر ایک فزی ڈرنک ہے وائٹ, اس کو ہم لوگ اس میں ایڈ کریں گے تو وہ بالکل آپ کا منٹ لیمنیڈ جو بہترین والا وہ تیار ہوگا. چلے جی, میں چاہتا ہوں آپ سوس کو ریڈی کریں. کافی حد تک دودھ گرم ہو چکا ہے, اس میں آپ کریم ایڈ کرنے کے بعد مکمل ریسیپی تیار کریں. اتنی دیر آج کے گیسٹ جو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ان کے ساتھ گفتگو کی جائے گی, کیونکہ آج جمعۃ المبارک ہے, اور اس مبارک دن میں ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کے حوالے سے ضرور جو ہے وہ گفتگو کریں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر ہی بہت سارے مسائل کا حل جو ہے وہ موجود ہوتا ہے, اور اگر ہم وہ ذکر وقتاً فوقتاً کرتے رہیں تو ہماری زندگی جو ہے وہ خوشیوں سے بھر جائے گی. تو ہمارے ساتھ سید حسن مجتبیٰ صاحب موجود ہیں جو کہ ناظم اعلیٰ ہیں, ان کے ساتھ بھی گفتگو کریں گے. جامعۃ القرآن پروگرامز کے ناظم اعلیٰ ہیں, تو ویلکم کرتے ہیں جناب آپ کو شو کے اندر. اچھا مجتبیٰ صاحب یہ بتائیے گا کہ جمعہ کے مبارک دن کے سب سے احسن ذکر کس چیز کا ہے جو ہمیں کرنا چاہیے جس سے خدا کی خوشنودی حاصل کی جا سکے؟ الحمدللہ رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. جمعۃ المبارک کے بابرکت لمحات چل رہے ہیں, اور آپ کی یہ نشست دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے جمعۃ المبارک کو انعقاد پذیر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا اور سننا قبول و منظور فرمائے. ہماری تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے. ویسے تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا, آپ کا یہاں آنا, گھر سونا, یہ ساری زندگی عبادت بن جائے گی کب؟ جب ہم دین سیکھیں گے پھر اس پر عمل کریں گے. ہر کام آپ کا, جو آپ کا بازار جانا, بچوں کو سکول سے لینا واپس لانا, فیکٹری میں جانا یا ملازمت کے لیے جانا, کوئی اینی تھنگ, کوئی بھی کام کرنا عبادت بن جائے گا جب دین کے اصولوں پر چلیں گے. عبادت میں سے اللہ کا ذکر, اس پہ قرآن پاک میں بڑا ہے, فاذکرونی اذکرکم. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, اے بندے تو مجھے یاد کر, میں تجھے یاد کروں گا. یہ بھی اللہ کا کرم ہے, اللہ کی رحمت ہے. ہم جیسا گناہگار تو اللہ کو یاد کرے کیونکہ ہم اللہ کے محتاج ہیں, اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے.
ہاں اللہ معبود ہے، ہم عبادت کرنے والے، ہمارا تو کام ہے عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے اور اللہ تعالیٰ کا انعام دیکھے. فرمایا تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر. بہت سی آیات اور اب احادیث کا مفہوم چلے گا چونکہ وقت جو ہے. تو میرا چرچا کر میں تیرا چرچا کروں گا. یہی بات ہے کہ آج اولیاء اللہ کا نام بڑی عقیدت کے ساتھ لیا جاتا ہے. حضور داتا علی حجویری علیہ رحمہ کا نام، بابا فرید علیہ رحمہ کا نام، حضور غوث اعظم جن کی 11ویں شریف آ رہی ہے ان کا مہینہ ہے، ان کا نام پوری دنیا میں لیا جاتا ہے. کیوں لیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے ساری زندگی کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیا، اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دیا. خود بھی ذکر کرتے رہے، لوگوں کو بھی ذکر کی تلقین کرتے رہے. وہ ختم ہو گئے لیکن ان کا نام اللہ تعالیٰ نے ختم نہیں ہونے دیا. اس کی وجہ یہی، تو مجھے یاد کر میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ فرماتا ہے جب کوئی میرا ہو جاتا ہے نا میں پھر اس کا ہو جاتا ہوں. میں اس کی حدیث پاک کا مفہوم ہے زبان بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں. اس کی گفتگو بس وہ جیسے جیسے کہتا جاتا ہے ویسے ویسے میں کرتا جاتا ہوں. مجھے مسلم شریف کی ایک اور بڑی پیاری حدیث پاک ذکر کے حوالہ سے یاد آ رہی ہے. بہت پیاری حدیث پاک ہے اور اس پہ ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو بدلنا بھی چاہیے کہ ذکر کرنے سے ملے گا کیا. مسلم شریف کی حدیث پاک مشکات شریف کے اندر بھی یہ موجود ہے اور دیگر سیرت کی کتابوں میں اور تفاسیر میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ ملائکہ کو زمین پہ بھیجتا ہے کہ جا کر دیکھ کر آؤ کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں. ملائکہ زمین پہ آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بندے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اب آپ یہ بتائیں محترم انار صاحب، کیا اللہ کو نہیں پتا کہ ان کے بندے کیا کر رہے ہیں؟ واہ، کیا اگلے بات ہے۔ جمعے جو یہاں بیٹھا ہوگا میرے اللہ کو تو اس کا بھی پتا سب پتہ ہے۔ اور جو سب سے آخری پروگرام سٹی 41 پہ ہوگا دین کے متعلق، جب بھی ہوگا اللہ کرے یہ ادارہ اللہ تعالیٰ برکتیں دے، اسی طرح دین کی اور ہمارے فیصلہ آباد کی یہ سٹی 41 خدمت کرتا رہے. جو آخری پروگرام ہوگا جب بھی ہوگا میرے اللہ تعالیٰ کو تو اس کا بھی علم ہے. جس چینل کا بھی آخری پروگرام اللہ کے علم ہے. عقل کل تو میرے رب کی ذات ہے نا، اور اس میں علم ہر کل چیز بھی کا ان کے علم ہے۔ پاس ہے. لیکن یہ سوال کا کرنا اور جواب کا دینا اس لیے کہ ہمیں پتہ لگ جائے. بالکل، اور یہ اسی موضوع پہ مزید گفتگو کریں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، بریک کا وقت ہو گیا تو ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ سید حسن مشتبہ صاحب موجود ہیں اور بریک پہ جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں جہاں پہ بات کاٹی گئی تھی وہیں سے شروع کی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. میں یہ یہاں کہہ رہا تھا یہ حدیث قدسی ہے جو بیان کر رہا. حدیث قدسی یہ ہوتی ہے کہ کلام اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، زبان میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے. تو اللہ کے حکم سے فرشتے زمین پہ اترتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بندے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. کسی نے ملائکہ سے پوچھا اتنی بڑی روح زمین تمہیں کیسے پتہ لگتا ہے کہ فلاں جگہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں جس جگہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس جگہ سے لے کر آسمان تک نور ہی نور ہوتا ہے. اس بات سے آپ اب اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا گو بھی ہے اور توقع بھی رکھتے ہیں اور یقین بھی ہے کہ آج یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں سے لے کر آسمان تک نور ہی نور ہے. بے شک. اور اللہ تعالیٰ اس نور سے ہم سب کو جی حسن صاحب مکمل ہو جائے جی جی کر لیں. جی آپ جی تو وہ فرشتے اترتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بندے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں. ذکر کرنے کے بعد وہ فرشتے واپس چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے بھی آگے ہو؟ واپس آ گئے. کہاں گئے تھے؟ بولا جہاں تو نے حکم دیا تھا وہاں چلے گئے. تو پھر میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا بندے تیرا ذکر کر رہے تھے. اب مولا فرماتا ہے کہ اے فرشتوں انہوں نے ذکر کرنے کے بعد کچھ مانگا؟ مولا مانگا. کیا مانگا؟ مولا ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم سب کو جنتی بنا دے. اب اللہ تعالیٰ جل مجدہ کریم اگلا سوال کرتا ہے اے فرشتوں کیا ان لوگوں نے جنت کو دیکھ لیا؟ بولا نہیں، جنت کو دیکھا نہیں، بس پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارکہ سے سنا ہے. جو تو نے قرآن میں جنت کا حسن بیان کیا وہ پڑھا ہے، بس اتنی بات ہے. اچھا
مولا کہتا ہے پھر فرشتوں وہ جتنے ہیں نا سب کو جنتی بنا دو. جنتی بنا دیا، مفہوم ہے. اور کیا مانگتے تھے؟ مولا مانگتے تھے کہ دوزخ سے ہم سب کو آزاد کر دے. تو کیا اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے ان لوگوں نے دوزخ کو دیکھ لیا؟ مولا دیکھا نہیں. جو تو نے قرآن پاک میں دوزخ کے بارے میں ڈرایا ہے، دوزخ کی جو تعریف کی ہے، جو دوزخ کے بارے میں بتایا ہے، جو احادیث میں بنایا، بس انہوں نے سنا ہے. اب اللہ تعالیٰ اگلا سوال کرتا ہے اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیتے یا جنت کو دیکھ لیتے پھر کیا کرتے؟ مولا اگر وہ جنت اور دوزخ کو دیکھ لیتے تو ہمیں تیری عزت کی قسم وہ کوئی کام نہ کرتے، بس تیرا ذکر کرتے رہتے، تجھے یاد کرتے رہتے، دنیا بھول جاتے. اب حدیث پاک کا جو آخری حصہ ہے وہ بڑا ہی دلچسپ ہے اور کیسی پیاری حدیث پاک ہے. ہمیں اپنی قسمت فخر اور ناز کرنا چاہیے. اللہ کی کتنی رحمت ہے ہم پہ. اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے فرشتوں پھر گواہ ہو جاؤ، جو بندے جن بندوں نے اکٹھے ہو کر میرا ذکر کیا، مجھے یاد کیا، میں نے سب کو بخش دیا، سب کو جنتی بنا دیا. اب حدیث پاک کا جو آخری ہے جب وہ مجلس ختم ہونے لگتی، وہ اللہ جانے یا ملائکہ جانے، ملائکہ اپنی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، پھر رابطہ کر بولا بولا بولا. اللہ تعالیٰ پھر توجہ کرتا ہے اپنی شان کے مطابق ہماری ایک عرض سنتا جا. یہ قبلہ رانی شاہ صاحب بڑا دلچسپ نکتہ ہے. ہماری ایک عرض سنتا جا. کیا عرض کیا ہے؟ بولا وہ جتنے آئے تھے سب کو جنتی بنا دینا ہے. جی سب کو. بولا سب کو دوزخ سے آزاد کر دینا ہے. جی سب کو دوزخ سے. بولا ان میں ایک بندہ ایسا تھا، یہ ناظرین اکرام حدیث پاک کے لفظ مفہوم ہے، ایک بندہ ایسا تھا بولا وہ تیرا ذکر کرنے نہیں آیا. اس نے دیکھا چند بندے جمع ہے، پتہ نہیں شادی ہے یا کوئی تماشا ہے یا لڑائی ہے یا جھگڑا ہے، نہ جانے کیا ہے. وہ لوگوں کا ہجوم دیکھ کر ان میں آ گیا. بولا اس بندے نے تیرا ذکر نہیں کیا، بس یوں دیکھتا رہا کیا ہو رہا ہے. بولا جب بندوں نے دعا مانگی اس شخص نے دعا بھی نہیں مانگی، نہ تیرا ذکر کیا نہ دعا مانگی، بس تماشا دیکھتا رہا. بولا بتا اس کا کیا کرنا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آتا ہے. مولا کہتا ملائکہ وہ بندہ جو میرے ذکر کرنے والے بندوں کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا اور ذکر کرنے والوں کی زیارت کرتا رہا اور ذکر کرنے والوں کی مجلس میں آ کر بیٹھ گیا، ذکر کرنے والوں کا صدقہ اسے بھی جنتی بنا دو. سبحان اللہ. اس کو بھی دوزخ سے آزاد کر دو. آپ بتائیں شاہ صاحب کہ جو ذکر کرنے والوں میں آ کر بیٹھ جائے خدا اس کو جنتی بنا دیتا ہے. جو ذکر کرنے والوں کی زیارت کرے خدا اس کو جنتی بنا دیتا ہے. تو جب بندہ خود ذکر کر رہا ہوگا یا ہم اپنے فوت شدگار کے لیے مجلس وہ 30واں کرتے ہیں، 40ویں دن محفل کرتے ہیں، کل شریف کرتے ہیں، یا جس کے لیے دعا کی جا رہی ہوگی، خدا اس پہ کتنا کرم کرے گا، خدا اس پہ کتنا فضل کرے گا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے نا دعا مانگنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. جی ہم دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں یہ عطا کر، یا اللہ ہمیں یہ عطا کر. خدا تو انسان سے 70 ماؤں جتنی محبت کرتا ہے، اور جب کوئی شخص اپنی ماں سے کوئی چیز مانگتا ہے اس کے بس میں ہو نہ ہو وہ اسے دے دیتی ہے. تو ہم بعض اوقات یہ کرتے ہیں کہ اپنے ہی نقصان کا سامان خود تیار کرتے ہیں دعا مانگ کے. ہاں اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہے، وہ نہیں عطا کر رہا ہوتا. ہم مانگ لیتے ہیں، اسے لے لیتے ہیں. تبھی وہ کہتے ہیں نا کہ اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، بس ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. لیکن تو نے اگر عطا کر دیا اس کو جو میری چاہت ہے تو میں تمہیں عطا کر دوں گا وہ جو تیری چاہت ہے. لیکن اگر تو نے نافرمانی کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھے اس میں جو تیری چاہت ہے، بس پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے حق میں جو بہتر ہے وہ ہمیں عطا کر. اور یقین جانیے اس کے بعد وہ تمام چیزیں جو آپ کو چاہیے اور آپ کے حق میں ٹھیک نہیں ہیں اللہ تعالیٰ جی اسے بھی ٹھیک بنا کے آپ کو عطا کرتے ہیں. دیکھیں قسمت تو لکھی گئی ہے نا، لکھی تو اس رب کی ذات پہ گئی ہے. جو لکھ سکتا ہے اسے دوبارہ بھی مٹا کے یہ انشاءاللہ میں اس پہ آتا ہوں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب. مجھے بات کہتے ہیں دنیا کے لیے دنیا بھی مانگنی چاہیے اتنی کہ اس دنیا کے صدقے اللہ تعالیٰ جنت دے دے. یہ دنیا مانگنا میرے آقا کی سنت مبارک ہے. اگر کہ جی دنیا چاہیے نہیں یہ نہیں وہ تو عزو برتی شاوات و ذلو بار کے آپ نے جو سوال کیا وہ یقیناً میں نے اپنا اینڈ اس میں وہ بالکل ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر دن
ہر صبح تہجد کے وقت یہ فضا میں فرشتے اتارتا ہے، زمین پہ اتارتا ہے، وہ سوال کرتے ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی اولاد کا طلبگار، ہے کوئی رزق کا طلبگار. آپ نے سوال کیا تھا، ذرا ریپیٹ کر دیجیے گا. کس حوالے سے؟ ابھی یہ جو لاسٹ آپ نے کیا جی یہی کہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا چاہیے ہمیں اپنی تقدیر کا، جی اپنے تقدیر کا. اسی میں جب بندہ اللہ کا ذکر حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، پھر اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے، اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. جبریل سے کہتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جبریل یہ شخص مجھ کو پیارا ہو گیا ہے، اب جاؤ آسمانوں پہ بھی ندا کرو، اعلان کر دو کہ یہ بندہ اللہ کا محبوب ہو گیا ہے، آسمان والے بھی اس سے پیار کرے. پھر جبریل امین آسمان میں اعلان کرتے، پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجتا ہے کہ جاؤ دنیا میں بھی اعلان کر دو کہ یہ فلاں شخص مجھے محبوب ہو گیا ہے، دنیا بھی اس سے پیار کرے. دنیا میں اعلان. انہی میں سے ایک شخصیت حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ آپ کی شخصیت ہے، جن کا یہ ربیع الثانی یہ مہینہ بھی عرس مبارک بھی ہے اور آپ کا جشن غسل الورا بھی ہے. انہوں نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا. آپ نے تقدیر کے متعلق بات کی تو حضور غوث اعظم آپ کی جو سے میں ان کا تذکرہ بڑی تسلی سے سننا چاہتا ہوں، لیکن ایک بریک کے بعد، کیونکہ بریک کے بعد درمیان اگر بریک اس کے درمیان آ گئی تو وہ مزہ کرکرا ہو جائے گا. تو میں چاہتا ہوں تفصیل کے ساتھ اس حوالے سے گفتگو کی جائے. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. تیرا چاہے ہو جو ہم پہ کرم تیرا چاہیے ہمیں اور کیا. اے خدا سن لے صدا، اے خدا سن لے صدا. ہو جو ہم پہ کرم تیرا، ہو جو ہم پہ کرم تیرا چاہیے ہمیں اور کیا. اے خدا سن لے صدا، اے خدا سن لے صدا، اے خدا. آفتوں میں ہیں گرے بندے یہ تیرے گنہگار، آفتوں میں ہیں گرے بندے یہ تیرے گنہگار. تیرے در پہ ہی کھڑے تیری رحمتوں کے طلبگار، تیرے در پہ ہی کھڑے تیری رحمتوں کے طلبگار. تو ہی ظاہر تو ہی باطن، تو ہی ظاہر تو ہی باطن، ہر جگہ ہر سو ہے تو. تو ہی ظاہر تو ہی باطن، ہر جگہ ہر سو ہے تو. خالی دامن بھر دے مولا، خالی دامن بھر دے مولا، لے ہمیں اپنا بنا. اے خدا لے صدا، اے
جی بہت خوب, माशाल्लाह, जज़ाक अल्लाह. मानत अली और उनके हमनमा हमारे साथ मौजूद थे. बहुत खूब हमद जो है वो उनकी जान से बयान की गई. तो सैयद हसन मुजतबा साहब हमारे साथ मौजूद हैं. तो मैं चाहता हूं जहां पे ब्रेक से पहले बात को काटा गया था वहीं से शुरू किया जाए और उस किस्से को मुकम्मल किया जाए. ए खुदा तू सुन ले सदा. क्या बात. माशाल्लाह बहुत प्यारा पड़ा. अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए. आमीन. तकदीर के मुतल्लिक हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं कि क्योंकि जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो मैंने अर्ज किया था अल्लाह उसकी आंख बन जाता है. फिर आंख उसकी होती है, दी हुई ताकत खुदा की होती है. फिर वो उन चीज़ों को भी देख लेता है जो आम इंसान नहीं देख सकता. तो फरमाते हैं कि मैं अल्लाह की अर्श पे जो अपने के नीचे फरिश्तों ने जो तकदीर लिखी हुई है, मैं अपने मुरीदैन की तकदीर को देख लेता हूँ और अल्लाह ताला की दी हुई ताकत से मैं अगर तकदीर गलत हो तो उसको दुरुस्त कर लेता हूँ. ये हुजूर गौसे आज़म की तकदीर के मुतल्लिक है अपने बात. और इसी के मुतल्लिक पाकिस्तान के गौस और कलंदर पाकिस्तान के अजीम कलंदर डॉक्टर अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा, वो इसी हुजूर गौसे आज़म के वाक़े और कुरान और हदीस तकदीर के मुतल्लिक लिखते. वो कहते हैं कि ये तो गौसे आज़म की शान है ना कि वो अल्लाह के अर्श पे लिखी हुई तकदीर को देख लेते हैं. ये सिर्फ हुजूर गौसे आज़म की शान नहीं है बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के हर उम्मती की शान है. जब वो अल्लाह का जिक्र कर लेगा, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर लेगा तो वो इस मकाम पर पहुंच जाएगा. वो क्या लिखते कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है. तो अब किसी ने इकबाल से सवाल किया, इकबाल इतना बड़ा दावा, ये तो मकामे गौसियत है, ये तो मकामे वलायत है कि अल्लाह बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है. हर काम तो अल्लाह की रजा से होता है, तो फिर ये मकाम कब हासिल होगा. तो उसमें इकबाल अलैहि रहमा बहुत प्यारा जवाब देते हैं. ये आपके तकदीर के हवाले से कहते कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं. ये जहां है क्या, मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं. ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है. क्या बात. तो बंदा जब अल्लाह ताला का जिक्र कर कर, इबादत कर कर और दीन के रास्तों पे चल कर अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर लेता है, अल्लाह ताला उसको अपना महबूब बना लेता है. फिर उसकी रजा रब की रजा हो जाती है, बल्कि रब की रजा उसकी रजा हो जाती है. इसी में असल में औलिया किराम अल्लाह का जिक्र, फिर उनकी तारीबात, सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये हमें कुरान पाक में भी हुक्म है, चलाओ लोगों के रास्ते पर जिन पे तूने अपना इनाम किया. आना वल्लाहु बिन्नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाई व सालिहीन, नेक बंदों. तो हुजूर गौसे आज़म का एक वाक़या जो तकरीबन नाज़रीन को भी तकरीबन याद होगा, लेकिन उस पर अमल की ज़रूरत है. उस वाक़े से इनकलाब बर्पा हो सकता है. आपने भी किताब में पढ़ा, हमने भी वो दूसरी या तीसरी की किताब में उसका अनुवाद था हमेशा सच बोलो. तो उसमें एक बड़ा वाक़या है, इसमें अमल की ज़रूरत है. क्या है कि हुजूर गौसे आज़म अपनी वालदा से अर्ज़ करते हैं, मेरा दिल करता है कि मैं बगदाद जाऊं और वहां जाकर मैं तालीम हासिल करूं, क्योंकि बगदाद इल्म का शहर था, मैं वहां जाकर तालीम हासिल करूं. तो उनकी वालदा मोहतरमा भेज देती है, एक नसीहत करती है कि बेटा झूठ नहीं बोलना. हुजूर गौसे आज़म के गुलामों, ये सुनने वाली बात है कि झूठ को नहीं बोलना. आपको 40 दिरहम देती है, वो दिरहम आपके वो कपड़ों में सी देती है, क्योंकि उस वक्त तो ट्रांसपोर्ट ऐसी नहीं थी, मतलब ऐसा वो सहूलियत सफर की नहीं थी. हुजूर गौसे आज़म उस काफिले में सफर करते हैं बगदाद की जानब, तो रास्ते के अंदर डाकू उस काफिले को लूट लेते हैं. लूट पैसे छीनने शुरू कर देते हैं, जो भी चीजें हैं उनको छीनना शुरू कर देते हैं. हुजूर गौसे आज़म बैठे साइड पे उस मंजर को देख रहे होते हैं. जब डाकू हुजूर गौसे आज़म के पास आते हैं तो डाकू सवाल करते हैं, क्या आपके पास कुछ है. आप कहते हैं पैसे है मेरे पास. वो तलाशी लेते नहीं निकलते, भी कहाँ है पैसे. आप फिर वो अपना वो सिला हुआ जो वो दिखाते हैं कि यहां सी दिए. वो डाकू अपने सरदार के पास जाते हैं, कहते हैं सरदार वहां एक अजीब हमने बच्चा देखा है, सैयदजादा देखा है, सैयद अजीब देखा है. वो कहता है कि मेरे पास पैसे हैं. आप कहते हैं जाओ उसको लेकर आओ.
ڈاکوؤں کے سردار کے پاس جب حضور غوث اعظم کو لایا جاتا ہے تو آپ پیسے نکال کے سامنے رکھ دیتے ہیں. تو وہ ڈاکو سوال کرتا ہے, یہ میں اس پہ ختم کرتا ہوں, سوال کرتا ہے کیا آپ کو نہیں پتا تھا ہم ڈاکو ہیں, اب چور ہے؟ کہا سب کچھ پتا تھا, لیکن میری ماں نے کہا تھا ہمیشہ سچ بولو. حضور غوث اعظم یہ واقعہ سن کر وہ توبہ کرتے ہیں اور چوری سے توبہ کر کر اپنی زندگی بدل دیتے ہیں. بے شک سچ میں بڑی برکت ہوتی ہے, اور آپ سچ بولتے ہیں بہت ساری مصیبتوں کا حل جو ہے وہ ہو جاتا ہے. وقتی طور پہ کڑوا لگتا ہے لیکن معاملہ جو ہے بہت بہتر ہو جاتے ہیں. تو بہت شکریہ حسن مصطفیٰ صاحب, آج کے شو کے اندر آپ آئے. آج کی ڈش بھی جناب ہماری تیار ہو چکی ہے. تو اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے اپنے میزبان حنان بخاری کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ کل ہوگی آپ سے ملاقات, لیکن جانے سے پہلے میں آپ کو ونرز کے نام جو ہے وہ اناؤنس کروں. ہمارے ساتھ ذیشان ہے غلام احمد آباد سے, جنید ہوں گے گلبرگ سے, اور اس کے ساتھ ساتھ احمد ہیں جو کہ ان کا تعلق جو ہے وہ جمرہ روڈ سے ہے. اس کے علاوہ نوشین ہے ہمارے ساتھ, وہ ان کا تعلق بھی جناح کلونی سے, اور مدینہ ٹاؤن سے اکبر ہیں. یہ وہ 5 خوش نصیب ہیں جنہوں نے آج کے انعامات جو ہیں وہ ہمارے آج کے سوال کا جواب جو ہے وہ جیتا ہے, اور بولیوارڈ کی طرف سے ان کو فوڈ واچرز دیے جائیں گے. تو اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے اپنے میزبان حنان بخاری کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ پھر ہوگی آپ سے ملاقات, تب تک کے لیے اللہ حافظ. لیکن میں جانے سے پہلے یہ ضرور درخواست کروں گا امانت علی سے کہ جاتے جاتے ہمیں نعت شریف جو ہے وہ پڑھ کے سناتے جائیں. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا, لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا, جدوں وقت نزاع آوے دیدار کرا دینا, وقت نزاع آوے دیدار کرا دینا, لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا. میں ذکر تیرا کرنا, میں نعت تیری پڑھنا, آقا میں ذکر تیرا کرنا, میں نعت تیری پڑھنا, اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا, لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا, لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا. سرکار